It seems like a colossal disaster. Can you guys not create one forum and do this in one go with one voice? So last year in July, when I took office, this is exactly the question that I had. That industry is asking for people, और हमें बच्चों को हमने नौकरी देनी है. वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हर साल 5 लाख बच्चा जो है वो IT में ट्रेन होके एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाना चाहिए. तो हम चाइना गए तो उन्होंने हुआवे के साथ ज़ाती तौर पे जाके उनके हेड ऑफिस मीटिंग करके 3 लाख ट्रेनिंग्स ली. वो भी बच्चों के लिए हो रही हैं. अब गूगल की सर्टिफिकेशन हम अनाउंस करेंगे 2 लाख से ज़ायद. माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हम अनाउंस करें बच्चों के लिए फ्री. जो नीचे आप कह रहे हैं वर्टिकली गोइंग डाउन टुवर्ड्स प्रोविंसेस, मैंने पिछले साल एक नेशनल स्किल्स कमेटी IT की कॉन्स्टिट्यूट की और बाकायदा नोटिफाई. उस कमेटी में हमारे पास चारों सूबों के और GB के और AGK के IT मिनिस्ट्रीज, IT बोर्ड्स, टेफ्टास सब बैठते हैं. मगर IT के लेवल के ऊपर हमने एक बाकायदा कमेटी जो है वो बनाई और उसको बनाकर हम उसके हमारी कोई तकरीबन 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं. और हमारा उसके 2 मकासद थे. एक तो ये था कि हमने किस तरह से पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करना है, और दूसरा ये भी था कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज डुप्लीकेट ना हो. दूसरा ये मकसद था कि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो, जो कि हमारे पास अब बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट हो गया है कि तमाम सूबों में हर वक्त या हर साल कितने बच्चे किस ट्रेड में ट्रेन हो रहे हैं, किस स्किल में ट्रेन हो रहे हैं. तीसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि हम डिसीजंस को फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते. सो ये तीनों चीजें हम उस कमेटी में साथ लेके चलते हैं. वेलकम टू पाकिस्तान अकाउंटिंग के डिजिटल पाकिस्तान इंटरव्यू सीरीज में, जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं. आज हमारे साथ है शजा फातिमा ख्वाजा, जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकॉम हैं. उनकी लीडरशिप में फ्रीलांसर्स की इनकम रिकॉर्ड $850 मिलियन तक पहुंची. इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और नेशनल लेवल पर डिजिटल गवर्नेंस, एजुकेशन और सिटीजन सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि फ्रीलांसर इकोनॉमी और IT एक्सपोर्ट को स्केल करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल ग्राउंड लेवल पर कैसे काम कर रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और नेशनल डिजिटल कमीशन का रोल क्या होगा कि ये पूरे मुल्क के लिए एक शेयर्ड डिजिटल विजन ला सकता है. Assalamu alaikum and welcome to Pakistan and Counting. मेरा नाम जुनैद इकबाल है and thank you for watching our Digital Pakistan series. आज हमें बहुत स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है. Since we're talking about Digital Pakistan, why not speak to the person who's in charge of digitizing Pakistan? तो आज हमें ज्वाइन किया है शजा फातिमा ख्वाजा ने, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकॉम है. अस्सलाम वालेकुम शाजा एंड वेलकम टू आवर शो. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जुनैद. So सबसे पहले शाजा, being any minister is not easy, but mashallah say you are a very young minister, and you also have a not so simple portfolio कि पूरे पाकिस्तान को digitize करना है. पहले तो बताएं, how are you doing? How's everything going for you? Yeah, so it has been very challenging, but with every challenge came an opportunity. And I believe that, the fact that we're in Pakistan, where we have about 240 million people, 70% are young people, every single person is impacted by technology today. So the last 1 year has been, very, very fulfilling as well, I would say. जबरदस्त. तो एक काम करते हैं, इस तरह से शुरू करते हैं कि सबसे पहले शाजा ये बताएं कि जो पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकॉम होता है या होती हैं आपके केस में, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके मेन 3 या 4 की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी जॉब की टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? सो अगर मैं आपको बताऊं कि एक जो फेडरल मिनिस्टर है, मेरे लिए मैं कहूँगी कि 2 मेन एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैंने काम करना है, और वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत भी हैं. सो जो हमें पहले दिन एक टारगेट मिला, वो $25 अरब का टारगेट था जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया, और उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया. एक है जिसको हम कहते हैं IT एक्सपोर्ट्स, जिसमें मेनली आता है कि हमने टेक के इकोसिस्टम को इनेबल किस तरह करना है. अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो मतलब लोगों को इंटरनेट मुहैया करना, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर करना, इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स बच्चों की ट्रेनिंग्स करना, ताकि सप्लाई साइड के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री सपोर्टेड रहे. और जो दूसरा इसका हिस्सा है वो है नेशनल डिजिटाइजेशन.
تو پوری دنیا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک ٹیکنالوجی میں پیراڈائم کی طرف پیراڈائم شفٹ ہے. چاہے آپ سیکیورٹی کی بات کریں, چاہے آپ آج تعلیم کی بات کریں, صحت کی بات کریں, مینوفیکچرنگ کی بات کریں, ایگریکلچر کی, ہر طرف ایک ٹیکنالوجی کی طرف ایک رجحان ہے. تو اس کے لیے جو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا پلان ہے وہ مکمل طور پہ مرتب کرنا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا, یہ میں کہوں گی کہ بنیادی طور پہ 2 جاب ڈسکرپشنز ہیں جو میرے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو پہلی سے شروع کرتے ہیں. پہلا آپ نے کہا کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کا ہم نے ٹارگیٹ 25 ارب تک لے کر جانا ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہیومن ریسورس کی بات کر لیتے ہیں, بوتھ کوانٹٹی کی بھی اینڈ کوالٹی کی بھی. تو ڈفرینٹ نمبرز بتائے جاتے ہیں سزا کے 20,000 50,000 آئی ٹی گریجویٹس. پہلے تو واٹ از دا کریکٹ نمبر کہ کتنے آئی ٹی گریجویٹس نکل رہے ہیں, اینڈ آپ ایک نیشنل لیول پہ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ از دس سپلائی اینڈ کوانٹٹی آف سپلائی, کوالٹی آف سپلائی, ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ اوکے, سو فرسٹ تھنگ میں ایک بات کہوں گی کہ جو 25 ارب ہے اس میں جب ہمیں ٹارگٹ ملا تو اس میں ہم نے 15 ارب رکھا فار ایکسپورٹس اور 10 ارب رکھا فار دا امپیکٹ آف نیشنل ڈیجیٹائزیشن, جو کہ اوور آل ہم ایک گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں کہ اگر میس لیول پہ ڈیجیٹائزیشن ہو تو اس کا اسپل اوور امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر ہم ہیومن ریسورس کی طرف آ جاتے ہیں, کوالٹی اور کوانٹٹی بوتھ آر اے چیلنج ہے, اور دس سبجیکٹ از ویری کراس, ہمارا بہت کراس کٹنگ ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ٹیلنٹ کے حوالے سے 3 سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ K-12 کی سٹیج ہے, بچے ہیں جو پرائمری, سیکنڈری, انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں, وہاں پہ اس وقت ٹیکنالوجی کی تعلیم کے کیا حالات ہیں. دوسرا پھر ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو لوگ یونیورسٹی جا رہے ہیں, یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے آئی ٹی کی, ٹیلی کام کی, اس کے کیا حالات ہیں. اور پھر تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکلس ٹریننگ ہوتی ہے, بچوں کی سرٹیفکیشن ہے, بوٹ کیمپس ہیں, وہ ان کے یہ 3 میں کہوں گی کہ سیگمنٹس ہیں جس کو ہم ابھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. فیڈرل منسٹری ہونے کے وجہ سے ہماری جو ایجوکیشن ہے پروونسز میں, اس میں تو بہت زیادہ ہمارا عمل نہیں ہے, مگر میں جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے, ہم نے اگر میں K-12 سے سٹارٹ کروں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فال میں جب ستمبر اکتوبر سے سیشن بچوں کا سٹارٹ ہوگا تو ہم وہاں پہ آئی ٹی کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ٹریننگ ہے کم از کم 6ٹھی جماعت سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے لیے نہ صرف انشور کریں بلکہ مینڈیٹری کریں تمام سکولز میں. اس کے لیے کچھ اقدامات جو ہم نے لیے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیں بڑی ان کی سخت اس پہ ہدایت ہے, اور ہم نے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک ہم اسلام آباد کے تمام 432 اسکولوں میں, کالجز میں فائبر کے ذریعے انٹرنیٹ ایکسیس انشور کریں گے. اور اس کے بعد چاہے ہمیں سینٹرلی ڈیلیور کرنی پڑیں کوالٹی کلاسز, ہم سینٹرلی ڈیلیور کریں گے تھرو آر چاہے ہم ورچوئل یونیورسٹی سے کریں یا کہیں سے کریں, مگر مقصد اس کا یہ ہے کہ سمر میں کچھ ٹیچرز کو ٹرین کر دیں, کوچنگ کر دیں. میرے خیال سے کہ تعلیم کا ایک پورا طریقہ کار اب تبدیل ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیچر کو خود وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو. ہماری کوشش یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم لیٹ سپوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں یا کلاس دینا چاہتے ہیں, ہم ٹیچرز کو کوچ کریں کہ وہ ٹولز وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو ایڈ ٹیک کے ٹولز ہیں, تاکہ ایک انٹریکٹیو ٹریننگ بہتر طریقے سے ٹریننگ ہو سکے. سو یہ ہمارا K-12 کا ایک میں کہوں گی پلان ہے. ہائر ایجوکیشن کے آپ نے نمبرز کی بات کی, ہم اس وقت جو کوٹ کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف سے وہ 75,000 اینول آئی ٹی گریجویٹس کوٹ کرتے ہیں. اب وہاں پہ جو دوسرا سوال آتا ہے وہ آتا ہے کوالٹی کا. کوالٹی یقیناً ایک چیلنج ہے, اور دوسرا جو کوالٹی کی وجہ سے چیلنج ہے وہ امپلائیبلٹی ہے, اور اس کے ملٹیپل میں کہوں گی کہ ایشوز ہیں. اگر میں تھوڑا سا یہ کہوں کہ جو بچے انٹر ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں, جو میں نے K-12 کی بات کی, ان کی تعلیم جیسے جیسے بہتر ہوگی تو کوالٹی آف انپٹ یونیورسٹیز میں بہتر ہوگا. یونیورسٹی میں جو وہ ٹائم گزارتے ہیں, آنریبل پرائم منسٹر نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی, وی ور چیئرنگ اٹ ایز منسٹری آف آئی ٹی, ہائر ایجوکیشن چیئرمین, تمام جو NCAC ہے, جو نیشنل کمپیوٹنگ کاؤنسل ہے, ہم تمام لوگ ساتھ بیٹھے, وائس چانسلر ساتھ بیٹھے. اس ہفتے پھر ایک وائس چانسلرز کا ہڈل ہے پورے پاکستان کے,
کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمپیوٹر سائنس کی ڈگریز میں بہتر کر سکتے ہیں جس سے امپلائبلٹی بہتر ہو. اور وہ تمام چیزیں ہم نے سامنے رکھی کہ آج یونیورسٹیز کو کیا چیلنجز ہیں اور بچوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم سکلز کو مینڈیٹری کریں, اس کو ڈگریز کا حصہ بنائیں. ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا نیشنل لیول کے اوپر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, جیسے ایم ڈی کیٹ کی ہوتی ہے, ایک انٹری لیول کا ٹیسٹ ہے, یا پھر گریجویشن پہ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. سو یہ ملٹیپل ڈبیٹس ہیں جو ابھی آن گوئنگ ہیں, ایکسپرٹس بھی ہم نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں, مگر انشاءاللہ اگلے مہینے کے مڈ تک یا اینڈ تک ہم نے اپنی تمام جو ریکمنڈیشنز ہیں آنریبل پرائم منسٹر کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپلائبلٹی سے لنک کرتے ہوئے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑا کیٹیگورک ہمارا روڈ میپ ہے اور چیلنج ہے, میں کہوں گی ون آف دا بگیسٹ چیلنجز آئی وڈ سے, کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں ان کی جس کو ہم ڈیسنٹ امپلائمنٹ کہتے ہیں, کہ آپ کی جو ڈگری ہے آپ کو اس کے مطابق نوکری ملے. آپ آئی ٹی کی ڈگری کر کے کلیریکل جابس پہ تو لگ سکتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا امپلائبلٹی دیٹ وی کاؤنٹ. تو یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے. جہاں تک اسکلس کی بات ہے تو اسکلس ٹریننگ میں ہم ہمارے لوکلی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے یا اگنائٹ ہے, ہم ان کے تھرو اسکلس ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیفٹیک اور ایچ ای سی اپنے بھی کرتے ہیں, مگر اگر میں اپنی منسٹری کی بات کروں تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تحت ہم 3 کیٹیگریز میں اسکلس کی بات کر رہے ہیں. ایک لو ٹیک, مڈ ٹیک, ہائی ٹیک کی, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو پاکستان میں ماشاءاللہ سے بچوں کی تعداد ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ہاریزونٹل اسپریڈ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ٹرین کر سکیں, مگر ہم نے اس کا ٹاپ آف دا پیرامڈ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ہائی اینڈ بچے ہیں جس پہ پرابلی جو ایک جگہ پہ 20 بچے لو ٹیک میں اسکل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ ہائی اینڈ میں پرابلی 1 بچہ ہوگا, مگر ہم نے اس ٹاپ آف دا پیرامڈ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کا ایک آپ کہہ لیں کہ آپٹیمل بیلنس کریٹ کر رہے ہیں فرام دا بجٹ دیٹ وی ہیو, کہ ہم اس کو کس طرح سے میکسیمائز کر سکتے ہیں پاکستان کی پوٹینشیل کو. ڈیجی اسکلز جو اگنائٹ رن کرتا ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ 3 ملین بچوں کو اگلے 3 سے 4 سال میں ٹرین کریں گے. 30 لاکھ کے قریب یوتھ کی ٹریننگ ہوگی. پچھلے سال ہم نے 3 لاکھ کیے ہیں, اس سال ابھی 3 لاکھ اور ٹرین ہو رہے ہیں, اور ایسے کرتے کرتے ہم 2 سیشنز اگر 3 لاکھ کے سال میں کریں تو ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہائی ٹیک سکلز ہیں, ہم نے ایک انڈسٹری اکیڈیمیا برج کا سلسلہ شروع کیا. ہمیں چیلنج یہ آتا تھا, سوال یہ اٹھتا تھا انڈسٹری کی طرف سے کہ بچے آپ ٹرین تو کر دیتے ہیں مگر شاید وہ اتنے انڈسٹری کے لیے کارآمد نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. تو انڈسٹری اکیڈیمیا برج میں ہم نے انڈسٹری کو انوائٹ کیا کہ وہ 69 یونیورسٹیز میں گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے بچوں کو ڈائریکٹلی ٹرین کیا اپنی ضروریات کے مطابق. اسی طرح ہم نے تقریباً کوئی 2700 سے 3000 کے قریب بچوں کو انٹرنشپ میں پلیس کیا, جن میں سے 70% ریٹینشن تھی, ان کو نوکریاں مل گئیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنی اسکلز کی ٹریننگ پروسیس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے 2 ہمیں ایس او پیز دی ہیں. ایک بھی ہے کہ آخر پہ اسکل کے حکومت کا اگر پیسہ لگ رہا ہے تو یا تو کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بچے کے ہاتھ میں ہو یا نوکری ہاتھ میں ہو. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم حکومت پاکستان وہ پیمنٹ اپنے اس ٹرینر کو یا وینڈر کو نہیں کرے گی جو ہمارا سلیکشن پروسیس کے تھرو ہمارے پاس آتے ہیں. تو امپلائبلٹی از ناؤ دا نمبر جس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں. ٹریننگ وہ نمبر نہیں ہے جس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں, تاکہ بچوں کی چاہے وہ اپنا روزگار اپنی انٹرپرینورشپ کے تحت کاروبار شروع کریں یا وہ کسی نوکری پہ لگیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ہیز ٹو بی employment. Thank you for sharing that. And Shaza, of course, I think audience کے لیے یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اب 18ویں ترمیم کے بعد وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو جو آپ نے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن لیول پر یا اس کے اوپر مزید جو اسکلز ہے, جو بوٹ کیمپ ہے, یہ امپلائبلٹی ہے, یہ تو آف کورس ایک انٹروینشن ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈاؤن اسٹریم انٹروینشن ہے, کہ ایک فنل میں لاکھوں بچے جاتے ہیں اسکول, اس میں سے پھر ہائر ایجوکیشن پر آتے ہیں, اینڈ یہ جو آخر میں آ رہے ہیں تو اب ایک یہ کوئک فکس ہے کہ جلدی سے ان کو ٹریننگ کرائی جائے. نو روٹ کاز جو ہے پرابلم کی وہ تو اسکولنگ سسٹم میں ہے. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر K-12 پہ ہی یہ ان کو اسکلس سکھا دیے جائیں تو آپ کو تو ایک تو جو ہائیلی انٹیلیجنٹ بچہ ہے وہ تو ان آل انوائرمنٹس اچھا پرفارم کرے گا, بٹ آپ K-12 پہ جب انٹروینشن کرتے ہیں تو the whole system uplift, the average goes up.
तो हाउ डज दिस वर्क? अब आप फेडरल मिनिस्टर हैं आईटी की, आप इंडस्ट्री से ब्रिज करके एक तो जो जो स्किल सेट्स जो या जो कोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही हैं। अब आप जाती हैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास, अब फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर चारों सूबों को एंड देन ऑफ कोर्स जीबी वगैरह के जो सूबाई वज़रा हैं उनको कन्विंस करना है, फिर उनके जो करिकुलम्स हैं उसमें इस चीज को शामिल कराना है और फिर उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट करना है। मतलब फ्रॉम इट इट फील्स सो फार रिमूव कि अगर आप अपनी पूरी कोशिश से कुछ करना भी चाहें, मतलब द नंबर ऑफ people that have to move and be aligned and the number of departments that have to be in sync for this to happen, it seems like a colossal disaster. इसका मतलब इसको हम सॉल्व, एंड यही चीज अगर मैं अप्लाई करूं किसी भी और डिपार्टमेंट में, वहां पर भी यही मसला, हेल्थ में भी यही होगा। वी कैन हैव द सेम कॉन्वर्सेशन, रिप्लेस एजुकेशन विद हेल्थ। तो इसमें को नेशनल, इसका शॉर्टकट क्या है? क्या एक क्विक फायर को चीज नहीं हो सकती कि चारों सूबाई वज़रा एजुकेशन के और आईटी के, फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, कैन यू गाइज नॉट क्रिएट वन फोरम and do this in one go with one voice? Okay, so the good news is that the forum has been created. So last year in July, when I took office, this is exactly the question that I had. That industry is asking for people, और हमें बच्चों को हमने नौकरी देनी है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हर साल 5 लाख बच्चा जो है वो आईटी में ट्रेन होके एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पे कर दूँ कि हम चाइना गए तो उन्होंने हुआवे के साथ ज़ाती तौर पे जाके उनके हेड ऑफिस मीटिंग करके 3 लाख ट्रेनिंग्स ली, वो भी बच्चों के लिए हो रही हैं। अब गूगल की सर्टिफिकेशंस हम अनाउंस करेंगे 2 लाख से ज़ायद, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हम अनाउंस करें बच्चों के लिए फ्री। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमने उसमें इंगेज किया। बट जो नीचे आप कह रहे हैं वर्टिकली गोइंग डाउन टुवर्ड्स प्रोविंसेस, मैंने पिछले साल एक नेशनल स्किल्स कमेटी आईटी की कॉन्स्टिट्यूट की और बाकायदा नोटिफाई की। उस कमेटी में हमारे पास चारों सूबों के और जीबी के और एजीके के आईटी मिनिस्ट्रीज, आईटी बोर्ड्स, टेफ्टास सब बैठते हैं और वो फर्दर फिर आगे अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करते हैं। मगर आईटी के लेवल के ऊपर हमने एक बाकायदा कमेटी जो है वो बनाई और उसको बनाकर हम उसके हमारी कोई तकरीबन 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमारा उसके 2 मकासद थे। एक तो ये था कि हमने किस तरह से पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करना है और दूसरा ये भी था कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज डुप्लीकेट ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लाख बच्चे को किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या क्लाउड की या ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग कोई स्पेसिफिक दे रही हूँ, तो वही ट्रेनिंग जो है वो प्रोविंस ना दे रहा हो, क्योंकि हम भी जब फेडरल गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है तो हम पूरे पाकिस्तान में देते हैं, तो आखिर पे वो सूबे के ही बच्चे होते हैं जो ट्रेन हो रहे होते हैं। तो एक तो ये मकसद था कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, दूसरा ये मकसद था कि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो, जो कि हमारे पास अब बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट हो गया है कि तमाम सूबों में हर वक्त या हर साल कितने बच्चे किस ट्रेड में ट्रेन हो रहे हैं, किस स्किल में ट्रेन हो रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सप्लाई साइड का डेटा आ गया। तीसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि हम डिसीजंस को फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं। सो ये तीनों चीजें हम उस कमेटी में साथ लेके चलते हैं। एक मैं और जो एक सेकंड आपको यहाँ पॉज करूंगा। तो जब आपने कमेटी फॉर्म की, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वर यू एबल टू गेट द प्रोविंशियल आईटी मिनिस्टर्स एंड द प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स? क्योंकि व्हाट आई एम अवेयर ऑफ, वो सब भी इंडिविजुअली गूगल को भी रीच आउट कर रहे हैं। अब हम एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। कोई हमारे दोस्त जो हैं वो उनको बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने आजकल अप्रोच किया हुआ है। सिंध ने अभी एक नई सिंध आईटी कंपनी अनाउंस की है। वो ही इसी एजेंडा को मल्टीपल प्रॉन्ग्स के साथ रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो एसेंशियली ये रेप्लिकेशन ऑफ एफर्ट हो रही है। एंड आप अगर अपनी अर्नेस्ट में एफर्ट सारी कर भी लें तो पॉलिटिक्स में तो पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। वो चाहेंगे कि जी मैं खुद जाके अपना गूगल से या किसी चाइनीज कंपनी से मुआहदा करके आऊं। तो what has happened since you formed this committee? Like, are some provinces, I'm guessing you and Punjab should be in sync at least. हाँ नहीं, so basically exactly, so one good thing that has happened is that
all of what you've said has not come as a surprise. So ہمیں وہاں پہ تھرو آؤٹ ایک اپڈیٹ ملتی رہتی ہے کہ ہم نے اس پروونس نے یہ کر لیا, ہم گوگل سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم ہواوے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں بیکاز پاکستان کے اندر بچے اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے کانٹریکٹس ہو جائیں اور جتنے بھی بچے ٹرینڈ ہو جائیں بہتر ہیں. ہم صرف اس چیز کو الائن کرتے ہیں کہ ہم ڈپلیکیٹ نہ کریں. سو فار ایگزامپل اس اسکلس کی کمیٹی پہ پہلے ایک دن ہواوے نے آ کے اپنی پوری بریفنگ دی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور پھر پروونسز نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کیا. ہم نے پروونسز کو کوٹاز بھی دیے, کسی نے زیادہ مانگا, وہ تمام چیزیں کی. سملرلی ہماری اگلی ایک بریفنگ تھی جو مائکروسافٹ نے کی. سو مائکروسافٹ کی ایک بریفنگ ہوئی, اس میں تمام صوبے بیٹھے ہوئے تھے, فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, اور پھر مائکروسافٹ نے بتایا کہ وہ پاکستان میں کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں, اور پھر ان کمپنیز کے لیے بھی آسان ہو گیا چیزوں کو اسٹریم لائن اور الائن کرنا. سو مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی کام ضرور کرے, کیونکہ کام اتنا زیادہ ہے کرنے والا کہ ہم سب مل کے بھی کریں تو شاید ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے, مگر ڈپلیکیشن نہ ہو, ریپلیکیشن نہ ہو, اور سسٹم میں ایفیشنسی رہے. سو وہ پرپز جو ہے اس کمیٹی نے فلفل ضرور کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو جو ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اب بالکل ہم نے اس کو فائنلائز کر لیا ہے, اپنی آؤٹ سورس کر رہے تھے ہم, کہ ہم لیبر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آئی ٹی کا کس طرح ریئل ٹائم اس کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں. تو ایک باقاعدہ سے جو اسکلس کا اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا پورٹل ہے وہ ہم we've almost finalized and that should be up and running in about 6 months. تو اس سے بھی ایک جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. بٹ اوور آل میں کہوں گی کہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم بہت کیئرفلی ٹریڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اسٹریم لائن رکھیں, چیزوں کو آل دا ویلز شوڈ بی موونگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور جی بی اور اے جے کے کو ہم جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے, سو دس برنگز می ٹو دا نیکسٹ کوشچن کہ ایونچولی جو ذمہ داری ہے, یہ جو نیشنل گولز ہیں ہمارے, جو آپ نے کہا کہ یا تو وہ امپلائبلٹی ہو یا وہ اس کا کوئی سرٹیفکیشن ہو, تاکہ اس کے ہم کنفرم کر سکیں کہ یہ چیز لرن کی ہے. تو اب اس میں جو اس پروگرام کے تحت جو بچے آ رہے ہیں دین دے آر اکراس آل پروونسز بیسکلی. یس. اینڈ آپ کے خیال میں اگلے ایک سال میں واٹ وڈ سکسیس لک لائک ریئلسٹکلی, کیا آؤٹ کمز ہوں گے, کتنے بچے ایکس وائی زی سرٹیفکیشن کراس کر چکے ہوں گے, یا کتنے بچے امپلائی ہو چکے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے اور آپ کی جو ٹیم ہے آپ کی منسٹری کی, یو ہیو ڈن اے گڈ جاب؟ دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ٹریننگ کی جو امپلائبلٹی ہے اس کی پرسنٹیج جو ٹرانسلیشن انٹو امپلائبلٹی ہے اس کو ہم مینٹین کریں. آن ایوریج اٹس دنیا بھر میں کمپلیشن ریٹ بھی 50% سے, خاص طور پہ جو آن لائن ٹریننگس ہوتی ہیں ان کا کم ہوتا ہے, اور جو امپلائبلٹی ہوتی ہے, ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم اس سال لیٹ سپوز ڈیجی اسکلس کے تحت کوئی 6 لاکھ بچے ٹرین کرتے ہیں, اوور آل ہم تقریباً کوئی 1 ملین بچے کو ٹریننگ دیتے ہیں, کچھ ہماری گوگل کے ساتھ ہے, وہی کچھ ہواوے کے ساتھ ہے. تو اگر اس میں سے ہماری 60% بھی امپلائبلٹی نکلتی ہے, ویسے ہماری جو اچھے پروگرامز ہیں ان کی امپلائبلٹی جو ہے وہ اپورڈز آف 75% بھی رہی ہے. مگر اگر میں آپ کو کنزرویٹیو نمبر دوں کہ اگر ہم 60% امپلائبلٹی کے اوپر بھی چلتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ تقریباً 60,000 پیپل اگر وہ انٹر ہوتے ہیں جابس کے اندر, یا وہ اپ اسکل ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی نوکری میں پروموشن ملتی ہے, یا ان کی جو وہ ایوریج انکم ارن کر رہے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے, تو وہ سارا تمام چیزیں کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں کہ ان کا جو وہ اسکل ہے اس نے ٹرانسلیٹ کیا اوور آل ارننگس کے اندر. آپ ایوریج اگر نکالیں ہمارا ایک, اگر میں بالکل آپ کو سادہ سا فارمولا دوں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی ہمارے پاس اگر لیٹ سپوز ہمارا 50,000 کے قریب فری لانسر ہے, اور وہ جو 50,000 فری لانسر ہے وہ آج لیٹ سے $500 ارن کر رہا ہے, تو وہ سال کے تقریباً $300 ملین ارن کرتا ہے, جو کہ تقریباً لاسٹ ایئر کی جو فری لانسر کی انکم ہے وہ 300 سے $350 ملین کی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. اگر اس سب کو اگر ہم لیٹ سپوز اس کو $500 سے ہم 50,000 بچے کو $1,000 کے اوپر لے جاتے ہیں, تو یہ ہماری نیشنل انکم کے اوپر, ایکسپورٹ ریمیٹنس کے اوپر تقریباً ڈائریکٹ $300 ملین کا امپیکٹ ہے. تو اگر ہم صرف 50,000 بچے کو اس طرح سے اپ اسکل کر دیں, جو کہ پہلے سے انڈسٹری میں ہے, وہ $500 مہینے کا ایوریج کما رہے ہیں, اگر ہم اس کو ٹرین کر دیں کہ وہ 500 سے 1,000 ٹچ کر جائے, اس میں سے کچھ ہوں گے جو
2000 کر جائیں گے, کچھ ہوں گے جو 700 پہ آ جائیں گے, بٹ ایوریج اگر ہم ان کی انکم ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 ملین بچے ہیں جو فری لانسرز ہیں, میں صرف اس میں سے 50,000 کی اگر بات کروں تو یہ ہمارے نمبرز نکلتے ہیں. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسکیل اتنا بڑا ہے والیومز کے اندر کہ بڑا چھوٹے سے جو انٹرونشن ہے وہ لارج نمبرز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اور جب ہم ایکسپورٹ کی بات اگر کریں گے تو ابھی تک سال میں جو پچھلے سال 300 سے 350 کے درمیان ہمارے پاس فری لانسرز کی انکم تھی, اپریل تک کے نمبرز ہیں کہ 700 ریچ کر گئی ہے. ہمارا خیال ہے کہ بائی دا کلوزنگ آف دس ایئر ہماری فری لانسر انکم سم ویئر اراؤنڈ $850 ملین کے اوپر ہوگی. So that's a massive increase in the freelancer income that we're looking at this year. Let's hope we get there. اب آتے ہیں جو آپ کا سیکنڈ سورٹ آف پلر ہے, جو ڈیجیٹائزیشن آف گورننس بیسکلی, جو سب سے پہلے ابھی بھی تمام منسٹریز جو ہیں وہ جی میل اور ہاٹ میل استعمال کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے پاس اپنا ایک بیسک کمیونیکیشن سسٹم کیوں نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ پروونسز میں تو ہاٹ میل استعمال ہو رہا ہے, ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے ویریس اداروں سے. Let's start there. Like, why doesn't the government have a simple system? کیا ہم گوگل سے یا مائکروسافٹ سے خرید نہیں پا رہے ہیں, ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے, یا کوئی چیمپئن حکومت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اپنا بنائیں گے, کوئی اپنی آئی ٹی بات کر رہا ہے, یا یہ خوف ہے کہ کچھ ہمارا ڈیٹا چوری کر کے لے جائے گا کوئی؟ وہ تو آلریڈی ہاٹ میل اور جی میل پر اور یاہو پر چل رہا ہے, وہ تو ویسے ہی چوری ہو سکتا ہے. ایکسپلین ٹو می دا لاجک کہ 2025 میں جب دنیا میں اے آئی چل رہی ہے تو ہمارے پاس پوری حکومت, تمام ادارے, تمام منسٹرز اپنے ذاتی جی میلز پر چل رہے ہیں. ایکسپلین دس ٹو می. میں آپ سے زیادہ اگری نہیں کر سکتی جو آپ نے بات کی ہے. جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو پہلی چیز مجھے یہی شوق کی کہ منسٹرز کا آتا تھا کہ اس جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ای میل کر دیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو بہت بات کی بات ہے, میں فیڈرل منسٹریز کی اگر بات کروں, خیر ہم نے ان کو پھر ایک gov.pk کی ان کی جو اپنی ہے اپنی منسٹریز, اگر آپ مجھے ای میل کریں گے so it's going to be moitt@.gov.pk کے اوپر ہماری آفیشیل ای میل ہے. مگر میں یہاں پہ بھی ایڈمٹ کروں گی کہ ایون دا ایگزسٹنگ سسٹم جو ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے پہلے سے, میرے سے پہلے سے, وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بٹ اس کے اوپر ایک باقاعدہ, اگین گڈ نیوز از کہ comprehensive plan is in place. We've budgeted this year and in a few months there's going to be a unified email across تمام گورنمنٹ کے اداروں کو ہوگی. مگر اوور آل میں کہوں گی کہ ہمارا جو ای گو ہے وہ بہتر بہت ہوا ہے. ای میل aside which will be done in a few months, ہمارا جو 2022 سے کمپیئر کر کے 2024 میں فار ایگزامپل اگر میں یو این کی ای گو انڈیکس دیکھوں تو ہم نے دنیا میں 14 رینکس امپروو کیا. ابھی بھی ہم کافی پیچھے ہیں مگر امپروومنٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آنریبل پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں, آلٹرنیٹ کیبنٹ میں اپڈیٹ لینا شروع کر دی ہے کہ کتنے % ای آفس ہر منسٹری یوز کر رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت تقریباً 98% جتنی بھی ہماری فائلز, میں صرف فیڈرل منسٹریز کی بات کر رہی ہوں اور اب ہم ڈپارٹمنٹس کی طرف موو کر رہے ہیں, تو جو فیڈرل منسٹریز ہیں اس میں 98% جو فائل موومنٹ ہے وہ ای آفس کے اوپر ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ماسٹر اس میں جو اپروول ہوتا ہے, نوٹیشن ہوتی ہے, کامنٹ ہوتا ہے, پلیز سی اینڈ سو آن سو فورتھ, یہ سب اب ڈیجیٹلی ہو رہا ہے. ایبسولوٹلی. سو آل نوٹنگس, تمام چیزوں, اور صرف فائلز کی نہیں, پی یو سیز بھی جو ہیں, جو ڈاک بھی آتی ہے, وہ پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے ویسے تو ڈیجیٹلی آئے, مگر کیونکہ پورے دنیا سے لٹرلی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی اسکین کر کے, پورا ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو اپلوڈ کر کے, ہر چیز جو ہے اس وقت وہ ای آفس کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے. نہیں تو جو ای آفس کا آپ سسٹم استعمال کر رہی ہیں, یہ اس کے پیچھے لاگ ان جو ہے وہ ای میل سے ہی کنیکٹڈ ہوگا, رائٹ؟ سو یہ اس کو اب ہم جو پہلے میں نے بات کی کہ پورا پلان ان آرڈر ہے 6 months میں, ایوری ون ول ہیو اٹ, اس کو ہم پورا سنک کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منسٹریز کے پاس اس وقت ان کے منسٹری کے نام کے ساتھ gov.pk کی ہے اس وقت ایک ڈومین, بٹ اس کو اوور آل جو ہے وہ نیشنلائز کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک نیشنل لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ کو وہ پراپر ایک چینل بنا کے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک سیملیس جو کنیکٹیوٹی ہے
سنگل لاگنز ہیں وہ کریٹ کرنے ہیں. ابھی تو صرف ای آفس ہے, آگے ہم اپنی جو ایک سیکیور کمیونیکیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بیپ کا ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اس کی طرف. تو تمام سنگل لاگن کے ساتھ کیبنٹ کا پورٹل ہے. کیبنٹ کی تمام جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایجنڈا آتا ہے یا ہم سمریز بائی سرکولیشن اپروول آتی ہیں, وہ ہر چیز اب ہم کیبنٹ کی ایک ٹیب ہے, ٹیبلٹ ہے, اس کے اوپر کرتے ہیں. 2 مہینے پہلے تک واٹس ایپ کے اوپر سرکولیٹ ہو رہی تھی سمریز فار اپروولس, بٹ ناؤ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکیور ٹیبلٹ کے اوپر آتی ہیں. وہیں پہ اپروولس آن لائن ہوتے ہیں, ڈیجیٹلی ہوتے ہیں. مگر اگر میں ای آفس کے اوپر واپس آؤں تو میں آپ کو کہوں گی کہ اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ نوٹنگس تمام, اس کی فائلز کی اپروولس, وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ڈیجیٹل کریں. اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ایک پیپر لیس اکانومی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کہ ہم کس طرح سے ایفیشنسی کریٹ کر سکتے ہیں, کہ ہم بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فائلز کو اپروو کرانے کے لیے جو عام سٹیزن کو ایک مشکل آتی ہے, وہ اسی لیے آتی تھی کیونکہ ایک پیپر فائل ہے وہ کبھی گم جاتی ہے, کبھی پاس آن نہیں ہوتی, اور اس کا ٹریک نہیں رہتا تھا. ای آفس نے کیا کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ماسٹر ڈیش بورڈ ہے. اس ڈیش بورڈ پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہر فائل کو ڈاؤن ٹو دا سیکشن آفیسر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے, اور وہ کس کے ٹیبل پہ کتنے دن کتنے گھنٹے پڑی رہی. اور اب ہم نے اس کے اوپر جو پاکستان کے سروس رولز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فلیگز لگاتی ہیں. اگر آپ جس بھی لیول پہ ہیں اس کے مطابق اتنے گھنٹے آپ کے پاس فائل اسٹے کر سکتی ہے, 24 گھنٹے, 36 گھنٹے, 48 گھنٹے, اور اس کے بعد وہ ریڈ فلیگ کر دیتا ہے کہ آپ نے اتنی فائلز ڈیلے کی. ایونچولی یہ لنک اپ ہوگا آپ کے جو پروموشن سسٹمز ہیں ان کے ساتھ, آپ کی جو پرفارمنس ایویلیویشنز ہیں ان کے ساتھ, کہ آپ کے پاس فائلز جو ہیں بہت زیادہ دیر نہ ٹھہریں. اور ہم نے اس میں سگنیفیکنٹ انکریز دیکھا. تقریباً کوئی ڈفرینٹ منسٹریز کے ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس ہیں, 60 سے 80% جو فائلز کی موومنٹ ہے وہ تیز ہوتی ہوئی دیکھی, اور فائل پروسیسنگ زیادہ ہوتے ہوئے دیکھی. بیکاز اب سب کو پتا ہے کہ منسٹر ایک ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم ایک ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ یو کانٹ کیپ دا فائلز ٹو یور سیلف. تو وہ پروسیسنگ نہ صرف تیز ہوئی بلکہ اس کے اندر ہم نے اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی. بیکاز اب ٹریل میں کسی بھی پوائنٹ پہ کسی فائل کو کلک کر کے اس کی پوری نوٹنگ ٹریل دیکھ سکتی ہوں کہ کس نے کیا ڈیسیجن لیا بیک ٹو وین دا فائل اسٹارٹیڈ. ہمارا رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 1 سال کے اندر اگر میں آپ کو کہوں کہ ای آفس نے کیا پرفارم کیا, تو ہم نے تقریباً کوئی آلموسٹ 250 ملین روپے تو صرف یہ پیپر پرنٹنگ اسٹیشنری, ایک بندہ فائل لے کے جا رہا ہے, اس مد میں ہم نے سیو کیے ہیں کہ تقریباً. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کا نیشنل لیول پہ جو امپیکٹ آئے گا, اس کا جو ایفیشنسی کا, ٹرانسپیرنسی کا امپیکٹ ہے وہ میسو ہے. تو یہ پورا سسٹم اب ان سنک کر کے, سو دا گورنمنٹ, یہ پورا گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے. اور آخری چھوٹی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ٹاسک مینجمنٹ سسٹم بھی ہے. اگر وہ کوئی ڈائریکٹیو دیتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی ایک ٹاسک ٹی ایم ایس کے اندر اپلوڈ ہوتا ہے, اور وہ اس منسٹر کو یا کنسرن سیکریٹری کو ڈائریکٹ وہ میسج جاتا ہے. میٹنگ کے دوران ہی وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. بائی دا اینڈ آف دا میٹنگ ہر بندے کو اس میٹنگ کا ڈائریکٹیو پہنچ جاتا ہے, اس کے آگے اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے, اور وہ اس کے مطابق ٹریس ہوتا ہے. اور اگر میں لارجر ملک کی پکچر دیکھوں تو میں کہوں گی کہ 1 سال کے اندر جو آپ نے ایک اکنامک ٹرن اوور دیکھا ہے, وہ پرائم منسٹر کی اس فالو اپ اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے دیکھا ہے. پہلے 2 مہینے انہوں نے صرف ای آفس اور ٹی ایم ایس ہمارے ساتھ مل کے ایک دن روز بیٹھ کے ٹھیک کرا کے, سو دیٹ دیز فالو اپس آر سیملیس ہو, اسٹریم لائنڈ ہو. اور اس کا فائدہ, نتیجہ یہ نکلا کہ جو پرفارمنس ہے ہر منسٹری کی وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی. ٹارگیٹس میٹ کرنے شروع کر دیے, کے پی آئیز آئیڈینٹیفائی ہو گئے, پرائم منسٹر کی ٹریکنگ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو گئی, اینڈ اوور آل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہوئے. کسی بھی آپ انڈیکیٹر کو آج دیکھ لیں تو اس میں ایک بہت بہتری آئی ہے. تو اس میں آنریبل پرائم منسٹر کی جو ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز ای گورنمنٹ, اور ان کی فالو اپس اور ان کی ایڈمنسٹریشن, تو آپ ان کے سی ایم کے ٹائم سے جانتے ہیں. تو اور بائی دا وے جب وہ چیف منسٹر تھے اس ٹائم پہ زوم شوم تھا بھی, ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا, کووڈ بھی نہیں آیا ہوا تھا. تب انہوں نے 2010-11 میں کانفرنس کال کے ذریعے میٹنگ سٹارٹ کی تھی کہ فیول گورنمنٹ کا بہت ضائع ہوتا ہے, ساؤتھ پنجاب سے لوگ 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کرنے لاہور آتے ہیں. تو اس ٹائم سے وہ یہ کانفرنس کالز کر رہے ہیں, اور وہ ای گورنمنٹ کے اوپر کسی نہ کسی ذریعے سے وہ ان کا فوکس ہے.
So from what I understand کہ internally یہ ای آفس کی implementation شروع ہو گئی ہے تو across ministries, cabinet division, PM office یہ connect ہو گیا ہے. اب جب یہ آپ کا ای میل سسٹم پورا انٹیگریٹ ہو جائے گا اور وہ لاگنز جو ہیں وہ پورٹ ہو جائیں گے ای میل ایڈریسز پہ فار دیٹ پوزیشن آف دیٹ پرسن, تو پھر یہ کہ جو ایکسٹرنل کمیونیکیشن بھی جو ہوتی ہے منسٹری کی, اب لیٹس سے ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں فارملی ایون لیٹس سے to the effect of organizing this conversation, all of that is now documented, it's part of the system. یا کل کو منسٹری آف آئی ٹی کوئی ٹینڈر ایشو کرتی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹلی ایشو ہوتا ہے. اس کے جو ٹینڈر کے بڈرز ہوتے ہیں, چاہے وہ گوگل ہے, ہواوے ہے, انہی ٹریننگز کے لیے جس کی آپ بات کریں, تو وہ ساری چیز سسٹم میں آ جاتی ہے. سو یو تھنک کہ ود ان دا نیکسٹ 6 odd months یہ ای آفس کے اوپر جو کمیونیکیشن لیئر بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. سو ویل ہم 1990 تک 1995 تک پہنچ جائیں گے. نہیں نہیں, ہم 2025 میں آئیں گے. ہم اس کے اوپر 2025 تک. AI کی لیئرز لگا رہے ہیں, ہم اس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں پی ایم کے لیے. I'm joking, but I know. But I know exactly what you're saying. I know exactly what you're saying, and we do have a long way to go, no doubt about that. مطلب in the sense کہ it's ابھی تو ریکوری فیس چل رہا ہے نا, کہ اتنا پیچھے سسٹمز اتنے پیچھے ہیں کہ ان کو آج تک لانے پہ پھر جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے if you don't have that basis you cannot benefit from what is available today. Absolutely. But میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ کہوں کہ with not only کہ ہم نیگیٹو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس نیگیٹو سے اسٹارٹ کرنے میں ٹیکنالوجی از دا ایزیسٹ پارٹ ٹو سالو. سب سے آسان ہے, امپورٹ کر کے لگا دیں. You are right. جو چینج مینجمنٹ ہے اور اڈاپشن ہے, دیٹ از ویئر دا پرائم منسٹر, جو میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں نا, پرائم منسٹر نے لیڈ لی. اس اڈاپشن میں پرائم منسٹر ہیڈ اے رول ٹو پلے. اس کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل. اور ہم اس کو اتنا اسٹرینتھن اور رولز آف بزنس اب چینج کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ریورس نہ ہو سکے. ای آفس کا پروجیکٹ بہت سالوں سے چل رہا ہے اگر آپ اس کی بکس دیکھیں, بٹ کیوں یہ 6 مہینے میں وہ سکسیزفل ہوا؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی فرام دا ٹاپ اس پہ فوکس کیا. وہ جو چینج مینجمنٹ اور اڈاپشن ہے, ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر ہزاروں لوگوں کو تمام منسٹریز میں جا جا کے نیشنل آئی ٹی بورڈ کے ذریعے ٹریننگ دی کہ ای آفس کیسے استعمال کرنا ہے, اس کو بہتر کیسے یوز کرنا ہے. سو آئی تھنک جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت چینج مینجمنٹ کا ہے, چینج مینجمنٹ آف پیپل. تو وہ اس کے اوپر ہم بہت, ہمارا اس وقت میجر فوکس ہے. ٹیکنالوجی وی کین سالو فار, دیٹس ناٹ این ایشو. I fully appreciate that کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں بھی چینج مینجمنٹ اور ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے اٹ ایونچولی بوائلز ڈاؤن ٹو دا ریڈینیس آف دا پیپل, کیپیبلٹی آف دا پیپل. تو گورنمنٹ میں تو یہ اور بھی مشکل ہے. اب اس کی طرف آتے ہیں کہ I mean of course اب بہت ساری جو سٹیزن فیسنگ سروسز ہیں وہ تو پروونسز میں ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری سروسز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتی ہیں. فار ایگزامپل اسی سیریز میں ہم نے جوڈیشری پر بات کی ہے کافی. ایف بی آر کا فار ایگزامپل انٹرفیسنگ کچھ حد تک, کافی حد تک اب ڈیجیٹائز ہے کہ آپ اپنا اسینشلی فائل کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بھی آپ کی جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ آپ فائل کرتے ہیں, ڈیجیٹلی فائل ہوتے ہیں. اس کا جو فرسٹ اسٹیپ پہ کچھ سوال جواب ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہو جاتا ہے. یس دیر از آلسو لاٹ آف فزیکل انٹرونشن, بٹ دین جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں کیس کی فائلنگ سے لے کر پیمنٹ سے لے کر اس کی جو ہیئرنگز ہیں وہ فزیکلی ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل ہیئرنگ سے کرنے سے لے کر ایویڈنس کی جو جانچ پڑتال ہے اس میں اے آئی کے, وہ پورا ایک مینول پروسیس ہے. سملرلی اور بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کے سٹیزن فیسنگ ادارے ہیں, اینڈ دین سبسیکوینٹلی اگر ہم انڈر لائن جائیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, جو بھی, چاہے ایک عام سٹیزن ہے وہ اپنا لائسنس رینیو کرانا جاتا ہے یا نادرا پر آپ جاتے ہیں, بہت سارے ٹچ پوائنٹس ہیں. گیو اس اے لے آف دا لینڈ کے کون کون سے ٹچ پوائنٹس ہیں, سٹیزن ٹچ پوائنٹس. ایک تو آپ نے بتایا نا کہ جو کور ہے, ایک ٹاپ پہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے پرائم منسٹر, اس نے اپنے منسٹرز کے ساتھ ایک سسٹم سٹارٹ کیا ہے, اس سے اب تھوڑا سا ٹرکل ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. اب اس میں کمیونیکیشن لیئر لگ جائے گی تو منسٹری ٹو آؤٹ سائڈ آف منسٹری ڈیجیٹل کانورسیشن شروع ہو جائے گی. اب اس کی جو فائنل ڈاؤن اسٹریم مینیفیسٹیشن وہ ہے, میں بطور سٹیزن میری حکومت سے, اپنی ہی الیکٹڈ حکومت سے انٹریکشن ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے اور کہاں کہاں پر اسپیسیفکلی کام ہو رہا ہے. سو میں اگر اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر کروں تو ابھی ہم نے جنوری میں ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2025 پاکستان نے پاس کیا. ایک لینڈ مارک لیجسلیشن ہے جو ہوئی, اور اس لیجسلیشن کے تحت 3 میجر چیزیں جو ہیں وہ بننے جا رہی ہیں. پہلی تو ہے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن,
جو ہمارا پہلا کانورسیشن تھی، میں اس پہ اگر واپس آؤں کہ ڈیجیٹائزیشن بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تو صوبے نے کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کرنی ہے، صوبوں نے بھی کرنی ہے. سو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا یہ مقصد ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو چیئر کریں گے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو آئی ٹی منسٹرز ہیں اپنے، اور جو امپورٹنٹ منسٹرز ہیں، فائنینس ہیں، ہمارے پلاننگ منسٹر ہیں، انفارمیشن ہیں، اور ہماری جو لارج ڈیٹا پولس ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا اپنا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، ایس سی سی پی ہے، ان کے چیئرز وہ تمام لوگ جو امپورٹنٹ ہیں نیشنل ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کے لیے، وہ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن پہ بیٹھیں گے. اور وہاں پہ ایک پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی جو بننے جا رہی ہے، وہ جو ماسٹر پلان ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا بنا کے دے گی، اس کی باقاعدہ طور پہ فالو اپ ہوگا کہ ہر ادارے نے، ہر صوبے نے جو کام کرنا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. تو اتھارٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ آلریڈی ہیں اچھا، ایک اور ادارہ. ریگولیٹر کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آج تک اگر آپ میرے سے سوال کریں کہ پاکستان ڈیجیٹائز کیوں نہیں اپنے آپ کو کر سکا، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ ہاریزونٹلی اکراس منسٹریز بھی ہے اور ورٹیکلی فرام نیشنل فیڈریشن ڈاؤن ٹو دا لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ، یس. ایز اے گورنمنٹ، ایز این equal amongst the ministers and the chief ministers, it is very difficult for a ministry to give directions to digitize the whole process. Policy making ہمارا کام ضرور ہے، policy enablement ہم ضرور کریں گے. ڈیجیٹل اتھارٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں گے ان دا گورننس آف، فار ایگزامپل اب پاکستان اسٹیک ہم بنانے جا رہے ہیں. سو میں نیکسٹ پارٹ پہ میں اس پہ آ رہی تھی کہ جو ایک ماسٹر پلان بنے گا، اس ماسٹر پلان کی جو اونرشپ ہوگی، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی کراس سیکٹورل، اس میں ہیلتھ کا ہوگا، ایجوکیشن کا ہوگا، فائنینس کا ہوگا، سیکورٹی کا ہوگا، اوور آل کنیکٹیوٹی ہوگی. تو وہ کراس سیکٹورل ماسٹر پلان جو ہے اس کو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن جو ہے وہ اوورسی کرے گا. اور اس ماسٹر پلان کو پورا کرتے ہوئے پھر جو آپ نے بات کی کہ ایز اے سٹیزن ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکے گا ہر سٹیزن، ایز اے منسٹری ہم اس کی لیڈ لے رہے ہیں. نیشنل ڈیجیٹل جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ ہے، جو اتھارٹی ہے اس کی لائن منسٹری بھی ہم ہیں، تو ہم اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو ڈائریکشن بھی دے رہے ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کام کر رہے ہوں گے. 3 پہلو ہیں نیشنل ڈیجیٹائزیشن کے. ایک کی ہم ای گورنمنٹ کی ہم کافی حد تک بات کر چکے ہیں، دوسرا ہے ڈیجیٹل اکانومی، اس کی ہم کر لیتے ہیں، اور آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل سوسائٹی، کہ ہر شخص جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تھوڑا سا ڈیجیٹائزیشن. ایک سیکنڈ پاز کریں اس پہ جانے سے پہلے. آئی وانٹ ٹو ٹاک ا لٹل بٹ اباؤٹ دا کمیشن یا اتھارٹی بنے گی، ایک نیشنل اتھارٹی ہوگی. تو ہاؤ ول دس اتھارٹی ایکسپلین ٹو اس کہ فریم ورک کیسے چلتا ہے؟ تو لیٹس سے جو سندھ آئی ٹی منسٹر ہیں، یا لیٹس سے جو بلوچستان کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، وہ کس طرح سے تابع تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تابع تو نہیں ہیں، وہ تو خود الیکٹڈ ہیں، بٹ وائی ول دے کمپلائی کہ جی ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز امپلیمنٹ کرنی ہے؟ کیا یہ ایک نیشنل جوڈیشل کمیشن کی ایک پرسکرائب اسٹرکچر ہوگی کہ اچھا مثال کے طور پہ آپ اپنے پروونسز کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ اس نظام کے تھرو کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ کو NFC سے پیسے نہیں ملیں گے؟ لائک کیرٹ اور اسٹک کہاں ہے اس میں، مجھے بتائیں. تو یہ آپ آلریڈی ہیں، آپ کے بعد یہ اتھارٹی بن جائے گی، اس اتھارٹی کے پاس ایسے کیا رائٹس اور پاورز ہوتی ہیں کہ ان کی بات باقی منسٹرز، چیف منسٹرز سن لیں گے؟ دیکھیے، اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہم سارے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس لے کے آ رہے ہیں، اور ویسے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ نیشنل ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے اس لیول کی، وہاں پہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز بنی ہیں فار ڈیجیٹائزیشن. مگر اتھارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایز اے منسٹری ہم اس میں ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، لیڈ ہم ہی کر رہے ہوں گے. اتھارٹی کا جو ماسٹر پلان ہے، وی ول ٹیک اٹ ٹو دا نیشنل ڈیجیٹل کمیشن. اور اس کو کرنے کا کیونکہ ہم ایک جیسے بات ہوئی 18th امینڈمنٹ کے تحت ہم ایک ڈی سینٹرلائزڈ ہمارا پورا سسٹم ہے. دا بیسٹ وے پاسبل از کہ ہر بندہ اس کو اون کرے اینڈ اس کی اونرشپ آئے اینڈ دے فیل دیٹ دے اون دا ماسٹر پلان. اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن پہ تمام صوبائی چیف منسٹرز کو رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا کمیشن جو ہے وہ اپروو کرے گا ماسٹر پلان کو اور سیکٹورل پلانس کو، اور وہاں سے دین اٹ ول گو ڈاؤن. یہ پورا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ نیچے کی طرف فلو کرے گا صوبوں کے اندر، اور اس کی ریگولر جو انپٹس ہیں. اور اس کا ہم نے بہت اچھا جو ایک ایگزامپل دیکھا ہوا ہے ہول آف گورنمنٹ اپروچ میں، وہ SIFC کا دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ جو ہم نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے، جو پروونشل ٹارگیٹس بھی سیٹ کیے، ہم
وی ور ایبل ٹو میٹ دوز. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس کی ماسٹر پلان ہے اس کے بعد اس کی گورننس جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن تو نیشنل آئی ٹی بورڈ کرے گا, اس کی ایگزیکیوشن پروکیورمنٹ وغیرہ, جیسے آپ نے پروکیورمنٹ آف سروسز کی بات کی, پالیسی سائڈ کو میری منسٹری کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اینڈ اوور آل آئی ول بی لوکنگ آفٹر the master plan, the authority, the implementation, the execution and communication with the digital commission as well. تو اب کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے لائیں. ایک اور میں بات یہ کہوں گی کہ پاکستان میں بہت چیزیں ڈیجیٹائز ہو چکی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ایس ای سی پی میں ایک سگنیفیکنٹ لیول آف ڈیجیٹائزیشن ہے. آج ایف بی آر جو ہے, اگین پی ایم صاحب نے اس کو بڑا فوکس کر کے کسٹمز کو, ایف بی آر کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے گئے. اور بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں. اے جی پی آر فار ایگزامپل فلی ڈیجیٹل پیمنٹس کرتا ہے. The problem is interoperability and connectivity. سیف سٹیز کی وجہ سے اس وقت ہماری جو سیکورٹی سسٹمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیجیٹائز ہیں. سو the idea of the master plan is کہ ہم اس کی ایک نیشنل جو ایک ڈیٹا ایکسچینج لیئر ہے یا پاکستان اسٹیک جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ہم نے کس طرح کریٹ کرنا ہے, اور یہ تمام اداروں کا جو ڈیٹا ہے اور جو پروسیسز ہیں اور کمیونیکیشن ہے اس کو انٹر کیسے بنانا ہے. اینڈ دیٹ برنگز می ٹو یور پوائنٹ کہ ایک عام سٹیزن کو اس کے اوپر کیا فائدہ ہوگا. تو ایک دفعہ جب ہم ڈیٹا ایکسچینج لیئر بنا لیں گے اور اس میں ہمارے پارٹنرز ہیں, فار ایگزامپل نادرا ہمارا بہت کرٹیکل پارٹنر ہے, جو ہمارا ڈیپ کا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اس میں ڈیٹا ایکسچینج لیئر نادرا ڈیولپ کر رہا ہے. مگر اس ڈیٹا ایکسچینج لیئر پہ ہم انفارمیشن میش سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمام ڈیٹا کو سینٹرلائز کریں گے. ہر ادارہ اپنا ڈیٹا اپنے پاس رکھے گا, نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر وہ ڈیٹا کمیونیکیٹ کرے گا. وہ ڈیٹا ایکسچینج پروٹوکالز جو اسٹیبلش ہونی ہیں وہ ہمارے ماسٹر پلان کے تھرو آئیں گی. سو فار ایگزامپل اگر ہیلتھ منسٹری یا آپ کسی ہسپتال, میں آپ کو ایک یوز کیس لے لیتے ہیں, آپ ایک عام شہری ہیں اور آپ ہسپتال جاتے ہیں, آپ ہسپتال میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیتے ہیں. اسلام آباد میں ہم 1 پیشنٹ 1 ID اس وقت ڈپلوائے کر رہے ہیں. آپ پمس جاتے ہیں, آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیتے ہیں. تو اس ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے اوپر وہ کون سے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو آپ کے ایک ڈاکٹر کو شو ہونے چاہیے. اس کو آپ کا کرمنل ڈیٹا ریکارڈ تو نہیں چاہیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام ڈیٹا اس کے سامنے آ جائے. اس کو پروبیبلی آپ کی ایج کی ضرورت ہے, آپ کی جینڈر کی ضرورت ہے, آپ کے پرانے میڈیکل ریکارڈز کی ضرورت ہے. تو صرف وہ ڈیٹا جو کسی سروس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کو ریکوائرڈ ہے, وہ نیڈ ٹو نو بیسس سے تمام اداروں سے کال ہو کے وہاں پہ اس کی اسکرین پہ شو اپ کر جائے گا. سملرلی اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ کسی پولیس فار ایگزامپل اپنا کوئی پولیس کا جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے آپ کی, وہ ویریفیکیشن فارم نکلوانے جا رہے ہیں. آپ اگر ایک پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کون سا ڈیٹا ہے. اب ناؤ دس از ویئر یور کرمنل ریکارڈ کمز ان, آپ کا تاریخ پیدائش وغیرہ, وہ تمام چیزیں جو ان کو چاہیے. مگر وہاں پہ جو آرمز کی اونرشپ ہے, جو آپ کے پاس لائسنسڈ آرمز لائسنس کی اونرشپ ہے, وہ تمام چیزیں جو اس مقصد کے لیے درکار ہیں, صرف وہ آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ اس ادارے تک پہنچنا چاہیے. تو یہ وہ ڈیٹا پروٹوکالز ہیں جو ڈیٹا ایکسچینج لیئر کے اوپر سیٹ ہوں گی. اینڈ دین یہ جو انٹرآپریبلٹی کریٹ ہوگی, اس سے ہوگا کیا, آخر پہ جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ ہر سٹیزن کی, ہر شہری کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈیجیٹائز ہونی چاہیے. تو آپ کے موبائل کے اندر ایک ایپ ایسی ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا موبائل یا ڈیجیٹل والٹ ہے. اس والٹ کے اندر آپ کے پرانے آپ کے تعلیمی, تو کریڈل ٹو گریو ہے, جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے بے فارم, پھر شناختی کارڈ, پھر آپ اپنا لائسنس بنوا لیتے ہیں, پھر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو, یا آپ نوکری کرتے ہیں, آپ کی تمام جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہوں گے, وہ آپ کی ڈیٹا والٹ کے اندر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آج گریجویٹ کیے, اب آپ کو نوکری ملی ہے, پہلے آپ آئی بی سی سی جا رہے ہیں, پھر آپ ایچ ای سی جا رہے ہیں, پھر آپ اپنی ویریفیکیشن کروا رہے ہیں, اس پہ 17 گریڈ کا آفیسر ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اس کو اٹیسٹ کر رہا ہے, پھر آپ نوٹری پبلک کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اس پہ سائن کر رہا ہے. یہ تمام جو پرانے فرسودہ نظام ہیں, اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل والٹ میں ویریفائڈ پی کے آئی جو آپ کی ایک کی ہوگی, اس کے تھرو ویریفائڈ آپ کے تمام ڈیجیٹل سگنیچر کے انڈر آپ کی چیزیں پڑی ہونی چاہیے. اور وہاں پہ اگر آپ اب کیا ہوگا, اب آپ کا ڈیجیٹل والٹ تیار ہے. پاکستان جو دوسرا ایلیمنٹ ہے, ہم پاکستان بزنس پورٹل تیار کرتے ہیں. آپ نے ایک کمپنی رجسٹر کرنی ہے, آپ پاکستان بزنس پورٹل پہ جائیں گے, آپ اپنا شناختی کارڈ ڈالیں گے. تمام اداروں کو, چاہے وہ ایس سی سی پی ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ای او بی آئی ہے, اگر آپ ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ایف بی آر ہے, ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہر
ڈپارٹمنٹ کو آٹومیٹکلی آپ کے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس خود ہی سے پہنچ جائیں گے ود ان اسپلٹ سیکنڈ. اینڈ وہ سارا جو پروسیسنگ ٹائم ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلانے ملک میں 5 منٹ میں کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اور 3 منٹ میں بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، وہ تمام چیزیں پاکستان میں ایک عام شہری کے لیے اویلیبل ہو جائیں گی. سو ڈیجیٹل والٹ میں آپ کی تمام ڈاکیومنٹیشن سرٹیفائڈ آپ کے پاس ہوگی. دوسری جو آپ کی میجر ہے وہ ہے سٹیزن سروسز، جو آپ نے بات کی. جو نیشنل سٹیزن سروسز پورٹل ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 14 اگست کی اس کی ایک بیسک انوگریشن کر دیں، اور اس پہ تقریباً ہم نے 10 سروسز ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کو ہم آن بورڈ کر دیں گے. اگلے سال ہماری کوشش ہے کہ ہم 50 اور سروسز آن بورڈ کر دیں. مگر اس کا ایک، اگر میں آپ کو پائلٹ بتاؤں تو ہم نے اسمارٹ اسلام آباد کے نام سے لاسٹ ایئر ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور کوشش یہ تھی کہ اسلام آباد کو ہم ایک اسمارٹ سٹی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. آج سٹی اسلام آباد کی جو ایپ ہے اس پہ 2,40,000 سے زائد ڈاؤن لوڈز ہیں. ابھی تک وہ تقریباً 15 ارب سے زائد اس کے تھرو پیمنٹس ہم کروا چکے ہیں. ٹوکن ٹیکس ہو گیا، کسی نے اپنی ڈرائیونگ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس رینیو کرایا، کسی نے اپنا ڈومیسائل کی پیمنٹ کی. اس کے اوپر ہم تمام آپ کے جو سی ڈی اے ہے اس نے بہت بہترین کام کیا ہوا ہے سروس ڈیجیٹائزیشن میں. آلموسٹ 140 سروسز ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں، جس میں لینڈ ریکارڈز، لینڈ ٹرانسفرز، وہ تمام چیزیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف موو کر رہی ہیں. اپنی آپ کی جو فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ اٹس کائنڈ آف اے سپر ایپ فار اسلام آباد. سو آپ نے کسی بھی قسم کی یوٹیلیٹی پے کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، آپ نے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہے، آپ نے کہیں ریسٹورینٹ جانا ہے وہ چوز کرنا ہے، ٹورزم کے حوالے سے ڈیٹیلز، پبلک ٹرانسپورٹ کی ڈیٹیلز، تو وہ تمام چیزیں ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں. جو سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا اپنا اسلام آباد پولیس کا، اس کو ہم اسمارٹ سٹی میں اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں. سو اس کے جو کیمراز ہیں اس پہ اے آئی کی لیئر ڈپلوائے کر کے اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ. اب پارکنگ بہت جگہ آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو ہو رہی ہے، جس نے اس کے ریونیوز کو ایٹ لیسٹ 3x پر پارکنگ ریونیوز 3x کرنا شروع کر دی ہیں منتھلی ریونیوز. بیکاز آبویسلی جب آپ مینول سسٹم سے ڈیجیٹل پہ جاتے ہیں تو آپ مینی فولڈز، اٹس کائنڈ آف این ایکسپونینشیل امپیکٹ دیٹ یو سی ان ٹرمز آف ویدر اٹس ٹرانسپیرنسی، ایفیشنسی اور ریونیو کلیکشن. تو وہ پورا اسلام آباد کو ایک اسمارٹ سٹی کا، اور وہ جو میں نے آپ پہلے اسکولز والی بات کی وہ اس کا حصہ ہے کہ اسکولز میں اور ہیلتھ سینٹرز جو ہیں اسلام آباد کے، ان تمام میں ہم انٹرنیٹ کی پروویژن بیس لیئر پرووائڈ کریں، ٹیلی میڈیسن، ای ایجوکیشن سٹارٹ کریں، تاکہ یہ تمام سروسز عام شہری کو یہ جو نیشنل ڈیجیٹائزیشن ہے اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے. آخر میں آپ نے ایک دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی بات کی. فار ایگزامپل جوڈیشل سسٹم. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ایز آئی ٹی منسٹر میں when I'm out of office اگر میں پیچھے دیکھوں تو کیا کچھ چند امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اگر ان میں سے ایک میجر چیز ہوگی کہ اگر ہم جوڈیشری کو کسی طرح سے ڈیجیٹلی ریفارم کر جائیں. اور میں اس میں کہوں گی کہ اس وقت کے جو آنریبل ججز ہیں وہ بہت پرو ایکٹیولی اس کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات ہے. ایک باقاعدہ پروجیکٹ جوڈیشل آٹومیشن کا سیٹ ہوا، نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیشن بنا ہوا ہے، اور ہم NITB کے تھرو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نیشنل IT بورڈ کے تھرو. اس کا جو فرسٹ فیز ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایک سپیریئر جوڈیشری کے لیے ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کریں، اور اس کا ہم نے موک جو ہے وہ آلریڈی نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیشن جو ہے اس کو دکھا دیا ہے. اس ڈیش بورڈ کے اوپر جو آپ نے کہا کیس مینجمنٹ پوری آنی چاہیے. اس کیس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ کون سی سیگمنٹ کی، فار ایگزامپل سول کے کتنے کیسز اس وقت ہیں، فیملی کے کتنے کیسز ہیں، XYZ جتنے بھی ہیں، وہ کیس مینجمنٹ آپ اس کو کر سکیں. اس سے آپ کے پاس پینڈنسی، باٹل نیکس، آپ کو کہاں اسپیشل کورٹ کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں بہتری لانی ہے، کہاں ایفیشنسی کریٹ کرنی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایفیشنسی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہمیں سپیریئر جوڈیشری نے دیں، اور اس کی بیسس کے اوپر اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کام کیا. ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو بھی اس میں انگیج کیا تھا پچھلے سال، جنہوں نے ٹاپ ٹو باٹم ہماری سول کورٹس تک، سیشنز کورٹس تک جا کے اسیسمنٹ کی کہ اس وقت ہارڈ ویئر کی، سافٹ ویئر کی، ہیومن ریسورس کی ریڈینس کیا ہے. سو وہ بھی ایک ہمارے پاس اچھا ڈیٹا کمپائل ہوا. تو ایک تو یہ ہے آٹومیشن کے اندر کہ ہماری جو انٹرنل مینجمنٹ ہے جوڈیشری کی، وہ ان کے لیے ہم اس کو کیسے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف. دوسرا سسٹم یہ ہے کہ ہم جو ایک آپ کہہ لیں کہ فیسلٹیز ایک عام شہری کے لیے کیسے بہتر کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہے کہ
فار ایگزامپل اگر آپ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشی ہے تو آپ ریموٹ سسٹمز کے ذریعے کیسے وہاں پہ اپنے آپ کو اپنے بیانات دے سکتے ہیں، ریکارڈ کروا سکتے ہیں. سو اس کے اندر بھی ہمارا باقاعدہ جو سپریم کورٹ کی برانچز ہیں ڈاؤن دین ٹو ہائی کورٹس اینڈ دین لوور کورٹس، اس کو ہم نے ایک سیملیس کنیکٹیوٹی دینی ہے. اس وقت ہم سپریم کورٹ پہ فوکس کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے بینچز ہیں اکراس دا کنٹری، اس میں ہم ریموٹ فیسلٹی کو تھوڑا سا اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ ہے اس کو کوانٹٹی بھی اس کی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ اس کی پروسیسنگ جو ہے عام شہری کے لیے تیز ہو، بہتر ہو، آسان ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سائملٹینیسلی اس پہ کام کرتے ہوئے سیکنڈ ہاف آف 2025 میں ہماری ہمیں کافی حد تک امید ہے کہ آپ کو اس کے پریکٹیکل ایگزیکیوشن لیول پہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. I mean, this is a very comprehensive plan and on paper آپ نے ساری صحیح باتیں بتائی ہیں، اور یہ سب جو کام ہیں ان سب کی ٹیکنالوجی آج سے نہیں پچھلے 10 سال سے اویلیبل ہے، اور اب تو دنیا بھر کی کمپنیز اس کو سافٹ ویئر ایز اے سروس بیسس پہ، کلاؤڈ بیسس پہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. اس پہ آئی ٹی سیکیورٹی کی لیئرز بھی موجود ہیں. آئی ووڈ ریئلی انکریج یو کہ شہزا آپ جو ہیں یہ جو آپ نے پاکستان اسٹیک کا انفرا جو آپ لوگ نے امیجن کیا ہے پورا آرکیٹیکچر، اس کو ریلیز کریں. اٹ ول بی گریٹ کہ آپ بطور منسٹر ایک اپنا جو ویژن ہے اس کو پریزنٹ کریں ٹویٹر پہ یا کہیں پر، اس کا ایک اچھا سا ڈیک بنا کے، تاکہ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو سی. اینڈ آئی تھنک اس سے یہ بھی ہوگا کہ آلسو پروونشل لیول پہ یہ کیسکیڈ کس طرح ہوگا، کنٹونمنٹ لیول پر، لوکل گورنمنٹ لیول پر ایک کیسکیڈ کیسے ہوگا. ایک ہیلپ کریں لوگوں کو امیجن کرنے میں کہ اسی میں جو سٹیزن سروسز ہیں، جو کارپوریٹ سٹیزن سروسز ہیں، ایس سی سی پی، ایف پی آر، پروونشل ریونیو بورڈز، کسٹمز، سو اینڈ سو فورتھ، اینڈ دین جو انڈیویجول سٹیزن سروسز ہیں لائسنس سے لے کر جوڈیشری تک، یہ کیسے سب کچھ اسٹچ ٹوگیدر ہوگا. پر اگین میں آپ سے ایک بات ضرور ریکمینڈ کروں گا، نا آئی وڈ لو ٹو ہیئر یور اوپینین آن اٹ، کہ جو پروونسز ہیں اسپیشلی پوسٹ 18th امینڈمنٹ، اس کو اس کا این ایف سی کا شیئر مل رہا ہے، رائٹ؟ چاہے وفاق بہار سے قرضے لے کر خرچے پورے کر کے اس کو دے، تو جو پیرنٹ ہے وہ قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور جو اس کا سب آرڈینیٹ ہے یا چائلڈ ہے اس کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں. آٹومیشن کے ساتھ بہت سارے جو چھپے ہوئے دروازے اور جو ہم لوکل ٹرم میں کھانچے کہتے ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. تو میری یہ ذاتی اوپینین ہے، گیون مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس آن دس پلانٹ، کہ جب تک اس نیشنل جوڈیشل کمیشن کی اور اس آئی ٹی پلان کی اڈاپشن، کیونکہ اس کے اڈاپشن سے سیونگ ہوگی، ایک تو ریونیو انکریز ہوگا اور کاسٹ کم ہوگی. اگر اس کی اڈاپشن کو آپ نے این ایف سی کے ریلیزز سے کسی طرح سے نہیں جوڑا، تو اگر آپ چیف منسٹر سندھ ہیں، آپ اپنے آپ کو اب آپ پٹ یور سیلف ان دا شوز آف چیف منسٹر سندھ اور آئی ٹی منسٹر سندھ، آپ کے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ آپ اس کو فالو کریں؟ الیکٹ تو آپ ہوتے ہی جا رہے ہیں، پاور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حساب کتاب آپ کو کم دینا پڑ رہا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں اور آنریبل فیڈرل منسٹر نے یہ کمیشن بنایا ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں، اسی کا میں حصہ بنوں، اس سے کمٹ کروں، پھر یہ سسٹمز مجھ پر امپلیمنٹ ہوں اور میری ہی ساری کارکردگی اور منی کی موومنٹ ایک ڈیش بورڈ پر آ جائے، تو میں یہ کام کیوں کروں گا؟ دیکھیے، میں نے اسی لیے آپ کو پہلی بات یہ کی تھی کہ اس پورے سسٹم کا جو موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے وہ پیپل مینجمنٹ ہے. جو چینج مینجمنٹ ہے اور اس کی اڈاپشن ہے وہ سب سے مشکل پارٹ ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر میں آج کے ٹائم کی بات کروں، اس گورنمنٹ کی بات کروں، پنجاب کی، ایون سندھ کی بات کروں، مختلف صوبوں کی، تو ایک ارج ضرور نظر آتی ہے، اس وقت نظر آتی ہے کہ ہم اس ایک چینج اوور آل کیسے لا سکتے ہیں. میرا خیال ہے جنید، آپ کے سوال کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے، ووٹنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں. آج جو آپ کی 70% عوام ہے جو 35 سال سے نیچے ہے، وہ اب تھوڑا سا نا سمجھتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور میں یہ آج سے میں جو 2013 میں جب ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے، میں سب کو کہتی ہوں اس وقت 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، 1000 سے ابو ڈیلی اینول ٹیررسٹ اٹیکس تھے، انفراسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، گیس آتی نہیں تھی.
مگر 2013 میں جو بچہ پیدا ہوا تھا نا، اس وقت وہ آج اگلے سال ووٹ ڈالنا شروع کر، اس اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالے گا یا اس سے اگلے میں ڈالے گا، اس کو وہ چیزیں یاد بھی نہیں ہیں جن چیزوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس کی لائف سپین کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے 1970s کی یا ارلی 80s کی کوئی باتیں سنائے اور کہے کہ مجھے اس بیسس پہ ووٹ دے دیں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب آج کا جس بچے نے ووٹ ڈالنا ہے، پورا ڈیمانڈ سائیکل چینج ہو گیا ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ ڈیجیٹل ہیں یا نہیں ہیں. آج بچے کیش نہیں کیری کرتے. آپ اور میں خالی اربن یوتھ کی بات نہیں کر رہی. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو ہماری، اور صرف اگر آپ جینڈر گیپ کو دیکھ لیں تو موبائل انٹرنیٹ جینڈر گیپ جو ہے وہ 25% پہ آ گیا ہے 38% سے. خواتین انکلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، بچے تو ویسے ہی ڈیجیٹل اس کے اوپر ہیں. ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جب ہم جائیں گے، ابھی اس کی ہم اگر بات کی ہم نے، اس کو جیسے جیسے ہم انکریج کریں گے. سو اس پوری ڈیجیٹائزیشن کا حصہ جو سروس جو حکومت نہیں رہے گی، میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ سے اس کو پریشر آئے گا. اگر مجھے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے میں سارا کچھ اپنے موبائل کے اوپر اپنی سروسز کر سکتی ہوں، اپنی پیمنٹس کر سکتی ہوں، گورنمنٹ پیمنٹس کر سکتی ہوں، تو اور میرا ایک کاؤنٹر پارٹ جو ہے کسی اور شہر میں وہ نہیں کر پا رہا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پیٹرنز ایک پریشر ضرور کریٹ کریں گے. سملرلی اس وقت اگلے 2 سال ایٹ لیسٹ جو ہم ایک آئی ایم ایف کا بھی حصہ ہیں اور ہمارے اوپر ایک انٹرنیشنل پوری واچ ہے، وہ بھی ایک بہت، میں کہوں گی اٹ از ہیلپنگ الاٹ، ہمیں بہت ایک کرٹیکل رول ادا کر رہے ہیں. میرے پاس خود جو لاسٹ پاکستان کی آئی ایم ایف ہیڈ تھیں، وہ لاسٹ ٹائم آئی تھیں ایسٹر، اینڈ انہوں نے کہا کہ ایز آئی ٹی منسٹری ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو بلیک باکسز ہیں فائنانسز کے، اس کو ذرا ان لاک کریں فار فائنانس منسٹری. سو ابھی ہم اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی، وزیر اعظم صاحب نے ایک گورنمنٹ ایفیشنسی کی پوری ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہمیں لیڈ دی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنانا ہے تمام منسٹریز کا. اس میں اس کی ایچ آر ہو گئی، اس کے فائنینشیلس ہو گئے، تو وہ ساری چیزیں ہم نے آن بورڈ ضرور کرنی ہے. تو پہلے تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو بلیک باکسز ہیں ان کو ان لاک کرنا ہے فار فائنینشیل مینجمنٹ، اینڈ دین وی گو ڈاؤن اسٹریم ٹو دا پروونسز ایز ویل. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ایفیشنسی اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، دیر شوڈ بی ڈیمانڈ انف جنریٹیڈ کہ گورنمنٹس پش ہوں. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور میڈیا سے اینڈ آپ جیسے جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں، میں آپ لوگوں کی بھی ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ یہ اویئرنیس ضرور کریٹ کریں 18th امینڈمنٹ کے بارے میں، فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے رول کے بارے میں، ایون اباؤٹ اسٹرینتھنگ لوکل گورنمنٹس، کہ وہ کتنا ضروری ہے کہ ایک پریشر ڈیمانڈ جنریٹ ہو کہ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کریں. ڈیجیٹائزیشن کے بارے میں، کیش لیس کے بارے میں. ایک جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو بجٹس اور فنڈنگز ریکوائرڈ ہیں فار کریٹنگ اویئرنیس، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں فار کنٹری لائک پاکستان جس کی اتنی لینتھ اور بریتھ اور پاپولیشن ہے، کہ وہ ہم جب ہم اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں تو obviously ہم آپریشنل لیول پہ اس کو زیادہ ہمیں بجٹنگ کرنی پڑتی ہے. بٹ چینلز لائک یورس، آپ لوگ یو کین پلے اے گریٹ رول ان کریٹنگ دس اویئرنیس، اور ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ڈیمانڈ کریٹ ہو ان تمام چیزوں کی، ڈیجیٹائزیشن کی، کیش لیس کی، گورنمنٹ ڈیجیٹائزیشن کی، ٹرانسپیرنسی کریٹ ہو. ڈیش بورڈ شوڈ بی پبلک، دیر شوڈ بی پبلک منی ہے، دیر شوڈ بی پبلک، دیر شوڈ بی اوپن، ہر کسی کو ایکسیس ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے ہم ایک پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ ہیں، ہم ہر 5 سال بعد ووٹ لینے جاتے ہیں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم پیور اکنامکس نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پولیٹیکل اکانومی میں ایک آپریٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم نے ڈاؤن ٹو دا لیسٹ پریویلیج ٹو دا موسٹ پریویلیج، ہر کسی کو ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس کو انشور کرنا ہوتا ہے اس کی سیٹسفیکشن. تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر میرے خیال سے کہ اگر ماس لیول سے ڈیمانڈ آئے، دیر از نو ریزن دیٹ اینی گورنمنٹ ول ناٹ ڈو اٹ. I'm actually quite happy to hear your answer, and I think جب میں نے آپ سے سوال پوچھا میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ایونچولی ریکوائرمنٹس لوگوں کی بدل رہی ہیں، بٹ آئی تھنک آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے آرٹیکولیٹ کیا ہے، اینڈ دیٹ از دا ٹروتھ کہ جو یوتھ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اب یوتھ جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انٹریکٹ کرتی ہے، جو ینگر پاپولیشن ہے وہ جب کمپنیز سے انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اگر میں اپنا ہی ایکسپیرئنس دیکھوں، to having worked in Pakistan's financial services sector, to then having run tech related companies.
So as we moved along and as the younger entrepreneurs and professionals came up front, they asked کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, wider purpose کیا ہے. So I think وہ questions اٹھ رہے ہیں. میں آپ کا شذا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارا نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے, تو ہم پالیٹکس میں جاتے ہی نہیں ہیں. لوگ جب نام بھی لینا شروع کرتے ہیں تو ہم منع کر دیتے ہیں. اینڈ آپ نوٹس یہی کریں گے کہ ہم ایک ایک کر کے اس انین کو پیل کر رہے ہیں. فیڈرل بجٹ کو, انرجی کو, ایگریکلچر کو, انویسٹنگ کو, اور اب یہ سیریز ڈیجیٹل کی ہے. اینڈ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سولوشنز کی طرف جائیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ منسٹر ہیں, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یور ینگ, پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے. سو آئی تھنک ویئر ڈن. جو سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ینگ منسٹر ہیں, آپ خاتون ہیں, آپ پاکستان سے لمس کی پڑی ہوئی ہیں, اینڈ آپ بیٹھ کے ٹیکنیکل کانورسیشن کر رہی ہیں میرے ساتھ. اسٹیک کو ہم لٹرلی ویژولاز کر رہے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو پیٹی پالیٹکس. And for that I'm happy that you are in this role. Thank you. And I'm really happy and I'm hopeful کہ جو آپ سب کرنا چاہ رہی ہیں آپ سکسیسفل ہوں, کیونکہ اگر آپ نے جو باتیں ڈیفائن کی ہیں اگلے 1 سال میں آپ اس کا 60% بھی اچیو کر لیتی ہیں, we would have made a lot of progress. Absolutely, I completely agree with you. And I think ایک چیز جو میں again using your platform because یہ ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا ہے اس وقت, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, is our movement towards digital payments, Junaid. I think that is a solution to a lot of problems that we have, including tax net, tax to GDP ratio, cash in circulation as a percentage of GDP. یہ تمام چیزیں ہم نے ہر صورت اگلے چند سالوں میں امپروو کرنی ہے. ایک نیچرل شفٹ نظر آ رہا ہے, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم راست کو استعمال کرتے ہوئے اس کے پلیٹ فارم کو, جو کہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, اور ہم, میرا خیال ہے کہ وی ور وے اہیڈ آف ادر کنٹریز, مگر پرابیبلی ہم اس کو اس طرح سے, جس طرح باقی ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹھیلے والے تک ان کے جو کیو آر پیمنٹس ہیں وہ چلی گئیں, ہم اس وقت اس کی ایگزیکیوشن شاید اس اسپیڈ سے نہیں کر سکے. مگر ونس اگین یہاں پہ ڈیمانڈ جنریشن کی ضرورت ہے. ہمیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ایک دفعہ سوچیں ضرور کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ آج کے 2025 میں بیٹھے ہوئے کوئی آپ سے ڈیجیٹل پیمنٹ نہیں لے رہا, چاہے وہ کوئی آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے نا شاہزہ, اس کی وجہ تو ٹیکسیشن ہے کہ ایک ٹیکس کا ریٹ ہے کہ اگر میں ایک دکان چلاتا ہوں, اب اگر میں ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسیپٹ کر لوں گا تو مجھے 16% سیلس ٹیکس دینا پڑے گا. اینڈ وہ آئی تھنک وہ فیئرنیس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. لوگ کہیں گے کہ اچھا میں کیوں دوں جب باقی سب نہیں دے رہے, ادر دین یور سیلریڈ کلاس, فارمل, کارپوریٹ اینڈ فارمل سروسز سیکٹر. باقی تو آزاد ہے. اگر آپ بڑے لینڈ اونر ہیں اس ملک میں, آپ کی تو پارٹیاں آن ہیں. ہمارے جیسے لوگ بیچارے کنسلٹنٹس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں کہ میرا ٹیکس فائل کر دو, یہ اب پریزمپٹیو میں یہ چیز آ گئی, اب یہ میری ود ہولڈنگ میں چیز آ گئی. تو آئی تھنک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کیش لیس ہم نے جانا ہے, پر اس میں پروبیبلی جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ یہ کہ کیش کو مہنگا اور ڈیجیٹل کو سستا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. سو میں اب وہیں آنے لگی تھی کہ یہ جو دیکھیں, میں آپ کی اسی کلاس سے تعلق, آئی ایم اے سیلریڈ پرسن, مائی ہسبینڈ از اے سیلریڈ پرسن. ہمارے پیرنٹس ہمیشہ سے دیر از نو کوئی انٹرپرینورشپ کہیں نہیں ہے, کوئی لینڈس کچھ نہیں ہے. سو ایز این امپیکٹڈ پرسن جو کہ پاکستان کے لٹرلی ٹیکس کے نظام کو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں, میں اسی لینس سے آپ سے اگر بات کروں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ براڈن ہو اور ہر شخص ٹیکس دے. اب اس کے اندر ایک جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہے, دیٹ از پرائمریلی ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. اب ڈیجیٹل پیمنٹ سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل, اینڈ نو offense ٹو اینی پرٹیکولر پروفیشن, بٹ اگر آپ ایک ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, آپ ایک لائر پہ جاتے ہیں, آپ کسی سیلون پہ جاتے ہیں, آپ کسی ایونٹ مینیجر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیش پیمنٹ لینی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اگر ڈیمانڈ سائڈ پش کرنا شروع کر دے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر, آئی تھنک دس از ویئر وی اسٹارٹ ڈرائنگ پیپل انٹو دا ٹیکس نیٹ. ایک طرف سے ہم اس کو کیرٹ اینڈ اسٹک ہے, اسٹک تو ہم لے کے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی لیجسلیشن لانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, وہ ہم لے آئیں گے. اس کا امپیکٹ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے اسلام آباد میں ایف پی آر نے تھرو این ایس آر او ہیز مینڈیٹڈ
کہ کوئی بھی ریٹیلر جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا آپشن آف ڈیجیٹل پیمنٹ. یہ اس طرح کی ایک دو چیزیں جو میرے خیال سے اس میں امپورٹنٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کو مینڈیٹ کیسے کریں گے. ان کو مینڈیٹ کرنا ڈاؤن ٹو دا ریٹیل لیول, سروس لیول, کہ اگر آپ سے کوئی ڈیجیٹل پیمنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے صرف کیش پیمنٹ کرنی لے سکتے ہیں, تو آپ ایک کمپلین جنریٹ کر سکیں کہ جی یہ کیش پیمنٹ ڈیجیٹل پیمنٹ ہمیں ڈینائی ہو رہی ہے. سو میکنگ اٹ اے رائٹ ٹو بی ایبل ٹو پے ڈیجیٹلی. دوسرا ہے کہ G2P پیمنٹس اینڈ G2G پیمنٹس, ان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم امیڈیٹلی ڈیجیٹائز کر دیں. سو فار ایگزامپل ہمارا بسپ ہے یا ہم کوئی انشورنس سسٹمز ہمارے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو لون دیتے ہیں, وہ ساری ڈیجیٹائزیشن کی طرف جب موو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم خالی BISP کو کرتے تو آپ امیجن کریں کہ جو دا لیسٹ پریویلیج کلاس کے جو سارے لوگ ہیں ان کا ایک موبائل والیٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور بہترین پائلٹ ہوا جب ہم نے PM کا رمضان پیکیج کیا. دیکھیں نا شاید آپ دیکھیں بس میں میرے خیال ہے پچھلے سال 467 ارب تھے, اس سال 500 550 600 ارب ہوں گے. دیکھیں جو بلک ہے نا, جو ہاتھی ہے وہ دو جگہوں پہ ہے. ایک تو جو مینوفیکچرر اور ریٹیلر کے درمیان کی لیئر ہے, چاہے وہ اسٹیل ہے, چاہے سیمنٹ ہے, سریا ہے, یا وہ کچھ حد تک جو ویلیو چین جو ہے آپ کی FMCG پروڈکٹس ہیں ان میں پھر بھی کچھ ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے. دیٹ از دا بگیسٹ چنک. یا اس کے بعد جو یا جو سروسز سیکٹر ہے, آپ بتا رہے ہیں اینی تھنگ, چاہے وہ میرے گھر پہ ایک بیسک پلمبر آ رہا ہے یا میں ایک لائر کے پاس جا رہا ہوں, یہ دو بڑے چنکس ہیں. اینڈ آف کورس پورا ایگری سیکٹر جو ہے ٹاپ ٹو باٹم, کیونکہ ایک تو فیڈرل انکم ٹیکس تو اس پہ ہے ہی نہیں, لیکن آفیشیلی پروونشل انکم ٹیکس تو ہے, لیکن وہ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہی ہے, وہ شاید سیٹلائٹ کے ذریعے ہو سکے گی. میں بطور ایک کارپوریٹ سٹیزن, بطور ایک انٹرپرینور یہ ضرور تجویز دے سکتا ہوں کہ اگر QR کوڈ پہ اگر آپ اس کو انسینٹیوائز کریں گے کہ ایک طرف کیرٹ دیں گے اور دوسری اسٹک دیں گے, دوسری طرف کیرٹ دیں گے, آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی امپلیمنٹیشن بڑی اگریسولی ہونی چاہیے, لیکن اس کی جو پہلا سال ہے یہ 1% پہ ریٹڈ ہوگا, دوسرے سال لیٹس سے 3% پہ ہوگا, تیسرے سال 5 پہ ہوگا. بٹ ان دا مین وائل ایز وی گرو دا نمبر آف پیئرز, ہمیں اوور آل بھی ریٹ کو کم کرنا پڑے گا. اینڈ آئی نو اس میں IMF آپ سے کہتا ہوگا چکن فرسٹ یا ایگ فرسٹ کے اگر ہم نیا ریٹ نکال دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, تو ایگزسٹنگ لوگ بھی چھپ کے اس میں چلے جائیں گے. اور اس کے گارڈ ریلز ہیں کہ اگر آپ کی پچھلے 10 سال سے آپ ایک فارمل سیکٹر میں اور آپ کی یہ پیمنٹس ہیں, اس سال آپ سڈنلی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو ریونیو 90% سے گر گیا, تو ایک فلیگ جنریٹ ہو سکتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ QR کوڈ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس ریلیف بھی دینی پڑے گی, ریٹ کی ریلیف؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کو انسینٹیوائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت پنجاب میں فیڈرل میں ریسٹورینٹ پیمنٹس پہ جو GST ہے وہ 5% ہے, ادروائز کیش پہ 16% ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم انسینٹیوائز کریں ڈیجیٹل پیمنٹس کو ود ان دا IMF اسٹرکچر. دیٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل فار اس, رائٹ. سو مے بی 2 years ڈاؤن دا لین وی ول 100% definitely look into incentivizing and lowering the taxes on digital payments. دوسری طرف میں اوور آل ٹیکسز کی طرف بھی آتی ہوں. دوسری طرف یہ طریقہ ہے کہ ہم کیش پیمنٹس کو ایکسپینسو کرتے ہیں. سو کیش ہینڈلنگ ہیز اے فی ٹو اٹ, رائٹ. سو فار ایگزامپل پچھلے 3 سالوں میں پاکستان نے 7 ارب روپیہ کیش پرنٹنگ پہ لگایا, 7 billion rupees جسٹ فار پرنٹنگ کیش. تو کیش ہینڈلنگ فیس لگا کے جو کیش پیمنٹس ہیں کیش should be more expensive. There's a war on cash that we've decided that the finance ministry and us and everybody and the prime minister will collectively be waging. تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس آؤٹ کر کے انسینٹیوائز کرنا ہے. اگین آئی ووڈ کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ فریکوینسی آف ٹرانزیکشن ریٹیل میں فار ایگزامپل یا سروسز میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ itself is a massive cost that we're talking about. ہم جتنا ڈیمانڈ سائڈ سے اس کو پش کریں گے اتنا ہم زیادہ اس کی سکسیس ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. سو یہ تو ہو گئی کہ آپ ڈیمانڈ جنریٹ کریں کہ مجھے سستا پڑتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کرنا, تو میں نے ڈیجیٹلی ہی پے کرنا ہے. سو دیٹس ون پارٹ. جو میں آپ کو گورنمنٹ پیمنٹس کی اور ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات کر رہی تھی, دیکھیں وہ ایسی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس وقت. اب ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم لیٹ سپوز ساری G2P پیمنٹ ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں, بس پے پیمنٹ ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں, جو P2G ہے وہ ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں, ابھی میں آپ کو اگزامپل یہ دینے لگی تھی کہ ہم نے 1 ملین نئے موبائل والیٹس جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے جسٹ تھرو دا رمضان پیکیج, اور اس میں میجورٹی 8 لاکھ تقریباً خواتین تھی.
تو جب گورنمنٹ اپنے میس لیول کے اوپر، اسکیل اصل میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب آپ اس ماس لیول کے اوپر جاتے ہیں تو اٹس ناٹ دا اماؤنٹ آف دا ویلیو آف ٹرانزیکشن، بٹ دا نمبر آف ٹرانزیکشنز جو بڑھتی ہے اور اڈیپٹیبلٹی، اڈاپشن جو آتی ہے، وہ اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ جو ہم اس کو کوشش کریں. تو 4 چیزیں اگر میں آپ کو براڈلی کہوں کہ راس پیمنٹس کو مینڈیٹ کرنا، گورنمنٹ پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا، G2P کو، G2G تقریباً ہیں، سملرلی انسینٹیوائز کرنا ڈیجیٹل پیمنٹس کو، اور کیش ہینڈلنگ کو ذرا زیادہ ایکسپینسو کرنا. Put together, I believe that it can create sufficient demand for the system to start gaining that momentum. ابھی ہماری کوشش ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر ہم 1 ملین کیو آر ڈپلوائے کرتے ہیں. آج بھی جو ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹس اور پوس مشینز ہیں، ہمارے کیو آر اور موبائل بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس سے زیادہ آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 1 ملین کے قریب کیو آر بائی دا اینڈ آف دا ایئر لے آئیں. اباؤٹ 140 بلین رف ایسٹیمیٹ ہے از این انفارمل انڈاکیومنٹڈ اکانومی. آہستہ آہستہ اگر ہم اس کا 20% 30% بھی فارملائز ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو، کیش لیس کے تھرو کرنا شروع کر دیں تو دیٹس اے سگنیفیکنٹ چنک کمنگ ان ٹو دا اکانومی. نو مور IMFs نیڈیڈ ایٹ لیسٹ. تو یہ کچھ ایسی ہے کہ میرے خیال سے کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس کی ایک پوری سائیکل ہے دیٹ کین ریئلی ہیلپ اس فارملائز. جہاں پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو I completely agree with you کہ as you lower the taxes, globally known ہے کہ revenues جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹیکس پیمنٹس کو آپ جتنا اسٹریم لائن کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں. سو if let's say my tax was 5% compared to 20%, I would not want to go through the hassle of evading taxes for a mere 5%. I would probably willingly go for it and pay it. But اس کے تھوڑا سا ہم نے یہ بھی پیٹرنز دیکھے ہیں کہ ہمیں اپنے اسٹرکچرز بھی بہتر کرنے ہیں. اگر کہیں پہ there are people who would want to pay taxes but the systems are so difficult کہ شاید وہ اس پروسیس کے تھرو نہیں گزرنا چاہتے کہ وہ لائر لے کے آئیں، پھر وہ سسٹم میں آ جائیں، پھر کل کو بلا وجہ کی پوچھ تاچھ ہو. اس سے بھی لوگ ذرا گھبراتے ہیں. تو ہم نے اس لیے جو آپ، اگر میں اسپیسیفکلی ٹیکسز کی بات کروں تو وزیر اعظم کا جو اتنا لیزر فوکس آن FBR ڈیجیٹائزیشن ہے، جس کی وہ خود میٹنگز لیتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ آج تک جو سسٹم پرابلم کریٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے، لوگ ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں، لوگ ایٹ دا کاسٹ آف، جہاں پہ بھی لوور لیول پہ کسی بھی انسپیکٹر کا پیپل ٹو پیپل انٹریکشن آتا ہے، وہاں پہ ریڈ ٹیپ کی کمپلینز آتی ہیں، ہراسمنٹ کی آتی ہیں، ہر طرح کی آتی ہیں، اور دونوں طرف سے آتی ہیں، پبلک سیکٹر سائڈ سے بھی آتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سائڈ سے بھی آتی ہیں. تو ہم نے وہ ایک کنیکشن بریک کر کے اس کو ڈیجیٹل پہ لے کے جانا ہے کہ ہیومن انٹریکشن شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دس ہول سائیکل. آپ اپنی پیمنٹ ساری دنیا کر رہی ہے، کوئی ہم انوینشن نہیں کرنے جا رہے، کوئی انوویشن نہیں کرنے جا رہے، پوری لائک اٹس ہیپننگ. سو یو جسٹ ہیو ٹو پٹ اٹ ڈاؤن دیر. اور وہی ہماری کوشش ہے کہ ہم انسٹیڈ آف کریٹنگ سسٹمس فرام اسکریچ، ہم کیسے کوشش کر کے تو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے، پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہم اس کو ہاؤ کین وی میک اے پارٹ آف the solution to these challenges, these long-standing structural challenges that we have. اور اس حوالے سے میرے خیال سے کہ میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ we are fortunate to be living in a time where technological shift آ رہا ہے. That kind of places us equal to a lot of internationally اگر ہم دیکھیں بہت سے ایسی opportunity کھل رہی ہے، sort of a level playing field generate ہو گئی ہے. اور پہلے ہم ڈیجیٹل پورے ایک ایرا میں تھے، اب ہم ایک انٹیلیجنٹ ایرا میں شفٹ ہو رہے ہیں. سو اس شفٹ کی جو ریڈینس ہے فرام ڈیجیٹل ٹو این انٹیلیجنٹ ایرا، جہاں پہ ٹھیک ہے ہم آٹومیشنس کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، مشین لرننگ آ گئی ہے، ایجنٹک AI آ گیا ہے، all these new fancy technologies and terms and emerging tech، پوری بلاک چین کے اوپر جو پوری ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے کہ دیٹ کریٹس اے لاٹ آف اپرچونیٹی اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جنریٹ کرتا ہے فار کنٹریز لائک آورز، جو کہ ٹریڈیشنل سسٹمز میں پرابیبلی ڈیکیڈز پیچھے رہ گئی تھیں. مگر اب ہمارے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ اگر ہم اپنی ریڈینس ٹائملی کر لیتے ہیں اور ماڈرن سسٹمز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو مے بی دیٹ کین گیو اس دیٹ لیوریج کہ ہم وی کین پک اپ پیس اینڈ کم ٹو پیس جو ایک اچھے ڈیولپڈ ممالک ہیں.
سو میرے خیال سے کہ اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اپنے 2-3 موٹی موٹی باتیں جو ہم نے کی، اگر ہم پاکستان اسٹیک کریٹ کرتے ہیں، انٹرآپریبلٹی جنریٹ کرتے ہیں، ہم پیمنٹس ڈیجیٹائز کر کے اکانومی، the idea is not to digitize payments, the idea is to formalize economy کو فارملائز کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں جس میں ہم جب میں ایجوکیشن کی میٹنگز میں بیٹھتی ہوں، وزیر اعظم صاحب نے ایک پورا ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے آئی ٹی کے ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اینڈ ٹیل اس ہی از گیون اس اے بلینک چیک کہ واٹ ڈو یو وانٹ، کسی ادارے کو بند کرنا ہے، کوئی ادارہ کھڑا کرنا ہے، سسٹم چینج کرنا ہے، ریگولیشن چینج کرنی ہے، گیو می اے وش لسٹ of what is required and I will do that for you. So that's the kind of opportunity that we have right now. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی ٹرانسفارم کر جاتے ہیں، اور میں اپنی لوگوں کو بھی جب میں بیٹھتی ہوں میٹنگز میں کہتی ہوں کہ آپ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو فکس دا بروکن سسٹم، اس کو ہم فکس نہیں، اس وقت ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بیکاز سسٹم ہی بدل گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نیا سسٹم ہم نے کیسے چلانا ہے. مجھے یہ نہیں بتائیں کہ میرے ٹیبل ٹوٹے ہوئے تھے یا میرا ٹیچر نہیں ٹرین ہوا ہوا، اس کو میتھس نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ وہ اے آئی ٹول یوز کر کے کیا میں اس کو اتنا کوچ کر سکتی ہوں. آپ کے کون کون سے ٹیچرز ہیں جو اے آئی کے ٹولز استعمال کر کے، ایڈ ٹیک کے ٹولز استعمال کر کے ایجوکیشن دے سکتے ہیں. So the whole system has changed. The broken system that we were struggling with, and probably we've always struggled with fixing that broken system. I think now we have a new system to shift towards. And if we're able to really move towards that new system and adapt that new system, whether it's education, whether it's health. کل دیکھ رہی تھی کوئی ماسکو میں بیٹھ کے چائنا میں آپریشن کر رہا تھا. تو اگر ہم یہ تمام چیزوں کو اڈاپٹ آج کر جاتے ہیں تو I think that there's a lot of opportunity for countries like Pakistan to really come up to pace with the developed countries and the kind of living standards جو ہم aspire کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں لوگوں کو دیکھ کے. شہزاد، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آف دا ٹائم فار بریکنگ ڈاؤن جو آپ سارا کام کر رہی ہیں. وی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی تھنک 6 to 9 months میں ایک دوبارہ پھر سے ریویو کریں گے، بٹ اس دفعہ ڈیش بورڈس کے ساتھ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں. مطلب ول بی گریٹ ٹو سی این اپڈیٹ کہ ان میں سے کیا کیا امپلیمنٹ ہو گیا اور کس کس چیزوں کے ہمیں بینیفٹس آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ ویڈ آلسو لائک ٹو تھینک جاز who has supported our Digital Pakistan series, and we'd also like to thank our audience who always supports us, and especially اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں خاص طور پہ ہماری منسٹر کے لیے، وہ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. we'll get them to her. Thank you so much and خدا حافظ. Thank you.